There is no power on earth that can undo Pakistan. I love the Muslims. I think they're great people. Yesterday, my 11-year-old son telephoned me from Karachi, and he said to me, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द पॉडकास्ट टॉक. हमारे साथ आज 5th एपिसोड में मेरे ख्याल में आप पहली एपिसोड के बाद आप दोबारा हैं अशर भाई, आपने हमें ज्वाइन किया है. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम. बड़ा यानी आपको देख काफ़ी दिनों बाद देखा और हाँ बस देखा और सुना और किधर गायब थे? मैंने सुना आप टंजानिया निकल गए थे यार. यार हम मतलब कहाँ गए यार? माशाल्लाह आप तो कोविड में घूम रहे हैं. हम लोग वी आर ब्रेकिंग बाउंड्रीज अशर भाई, आपको पता है हम लोग एक ही जगह रहते हुए ब्रेकिंग बाउंड्रीज. हाँ, तो आपको पता है कि जो कोविड की वजह से जो हमारे ऊपर पाबंदियाँ थी उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने कोशिश की कि कुछ लोगों को इंट्रोड्यूस कराया जाए फॉरेन कल्चर्स में. जबरदस्त. तो बड़ा अच्छा ये कि फीडबैक रहा उस एपिसोड का. बाय द वे, अगर किसी ने नहीं सुना तो मैं उनको ज़रूर इंकरेज करूँगा सुने. इट इज़ गोइंग टू बी रिफ्रेशिंग. एक अच्छा पर्सपेक्टिव आएगा. हमारे कुछ साथियों ने उसको पसंद भी किया. मैं आपको उसका फीडबैक बता देता हूँ. हमारे तैमूर भाई हैं, मोहम्मद तैमूर अफजल भाई, ही गेव अ गुड फीडबैक. एंड उनके साथ साथ मिस्ता टी भी हैं, इन्होंने भी यूट्यूब के ऊपर अच्छा फीडबैक दिया था. तो इसके साथ और भी लोग हैं जिन्होंने इस एपिसोड को हमें काफ़ी अप्रिशिएट किया. सो वी रियली हैप्पी फॉर दैट. अच्छा, तो आज की एपिसोड जो हमने रखी है अशर भाई जी, उसकी असल में थोड़ा सा हमें उसके लिए पीछे जाना पड़ेगा. कपल ऑफ मंथ्स बैक हुआ ये था कि आपको याद हो एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी जिसमें ये परवेज़ हुद बॉय जो हैं, ये प्रोफेसर पहले थे मेरे ख्याल में एफसीसी में होते हैं, फॉर्मर क्रिश्चियन कॉलेज में थे. नहीं एक वो उसमें भी थे मेरे ख्याल में. मेरे ख्याल में कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के अंदर ये पढ़ाते थे, जिसके बाद फिर उनको साइड निकाल दिया या कुछ हुआ, तो कोई कंट्रोवर्सी वो भी हुई थी. बहरहाल उसमें उनकी वीडियो थी और वो बेसिकली तनकीद कर रहे थे बहुत ज़ोर शोर से सिंगल नेशनल करिकुलम जो प्लान जो गवर्नमेंट ने जो है वो इंट्रोड्यूस कराया. मैं ये समझता हूँ कि सिंगल नेशनल करिकुलम पर काफ़ी अरसे से बात चल रही थी. गालिब और पिछली हुकूमतों के ऊपर भी इसके ऊपर कुछ ना कुछ बातें चल रही थी. तो ये अब गालिब महसूस ये हो रहा है कि पीटीआई की जो गवर्नमेंट है उसके अंदर इसको इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश है अक्रॉस द बोर्ड. तो इस सिंगल नेशनल करिकुलम की जो कमेटी है उसमें बहुत सारे एजुकेशनिस्ट भी हैं और स्कॉलर्स भी हैं और वो सारी चीज़ें हैं. तो वो जो है क्या कहते हैं, उनकी एक रिप्रेजेंटेटिव आप समझ लें मरियम चुगताई साहिबा, वो गालिबन लम्स से उनका ताल्लुक़ है. उन्होंने काफ़ी अच्छा मुकाबला किया परवेज़ हुद बॉय की जो क्रिटिसिज्म थी. और ख़ास क्रिटिसिज्म परवेज़ हुद बॉय इस बात पे कर रहे थे कि इस करिकुलम या इस निसाब के अंदर जो है वो इस्लामिक आप कह लें कि शिक़े जो इसके अंदर हैं डाली गई हैं कि बच्चों को जो है वो इस्लामी तरबियत देनी है और इस्लामी निसाब भी उसके अंदर शामिल है. ख़ास करके 12वीं जमात तक जो है वो इस्लामियात को मैंडेटरी है उनको पढ़ना और कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ना. और मेरे ख़्याल में उसमें 5वीं जमात के बाद से हिफ्स का भी उसके अंदर एक एलिमेंट उन्होंने डाल दिया था. तो हुद भाई साहब को इसमें काफ़ी ये कि उनको इशू हुआ. हमारे जो प्रोफेसर साहब हैं उन्होंने कहा कि इसमें बच्चों की जो मेंटल कैपेसिटी है वो बर्डनड होगी और ये होगा और फलाना होगा. खैर वो मेरे ख़्याल में सब भाई जो हमारे जो लिसनर्स हैं वो जाके सुन सकते हैं जो भी उनकी क्रिटिसिज्म थी. एनी हाउ, लेकिन मैं हमें ये महसूस हुआ है आप यहाँ पे कि डू वी इवन नो कि सिंगल नेशनल करिकुलम है क्या, इसके क्या पस मंज़र है, इसके बारे में यानी लोगों की कितनी अवेयरनेस है. बिकॉज आपकी और हमारी औलादें जो हैं वो इसके थ्रू गुजरेंगी अपेरेंटली, जो अभी तक नज़र आ रहा है, जब इसको इन्फोर्स किया जाएगा. और ये अगली आने वाली जनरेशन की आप समझ लें कि एजुकेशन और अवेयरनेस और नॉलेज बिल्डिंग जो है वो उस पर असरअंदाज होगी. तो इसके बारे में नोहा होना ज़रूरी है. इसके ऊपर थोड़ी गुफ्तगू करते हैं कि ये सारा कुछ है क्या. तो इसके लिए मेरे ख्याल में अशर भाई आप बताएं, हमारे साथ कोई स्पेशल हैं गेस्ट? बिल्कुल हमारे साथ आज मौजूद हैं डायरेक्टली जॉइनिंग अस लाइव फ्रॉम पाकिस्तान, फ़सी हुसैनी साहब. फ़सी हुसैनी साहब का मुख्तसर तारुफ़, वैसे तो बहुत तारुफ़ तवील है मगर मुख्तसर तारुफ़ ये होगा कि वो एजुकेशन की फ़ील्ड से उनकी वाबस्तगी है. he is an educationist. He continues to be a student counselor across various fields and institutions in Pakistan.
with over a decade of experience, 10 to 12 years of experience across various institutions. اس وقت وہ کراچی میں مقیم ہیں اور کراچی یونیورسٹی کی وزٹنگ فیکلٹی کا حصہ ہیں جو کہ اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر آتی ہے, اسپیسیفکلی اسلامک اسٹڈیز کے لیے وہ کے ٹاپک کو وہ دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ اپنا ایم فل بھی کر رہے ہیں کراچی یونیورسٹی سے اسلامک اسٹڈیز میں, اینڈ ہی از آلسو پارٹ آف گلوبل چلڈرن میگزین بائی دا نیم آف وی شائن. وی شائن ایک بچوں کا ایک کافی گلوبل میگزین ہے جو کہ میرے خیال سے منتھلی بیسس پہ نکلتا ہے, آئی گیس منتھلی بیسس پہ نکلتا ہے انگلش میں, اور اس کا آئی تھنک اردو ورژن جگمگ تارے ہے, اینڈ ہی از پارٹ آف دیٹ ایڈیٹوریل ٹیم, ایز ویل ایز وی شائن کے انڈر جو بچوں سے ریلیٹڈ جو پروجیکٹس ہیں, چائلڈ سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ اور جنرل کیریکٹر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, اس میں بھی کافی وہ پروجیکٹس کو لیڈ کرتے ہیں. اور بڑی خوش نصیبی آج ہماری کہ وی ہیو ہم آن بورڈ ٹو ریئلی انڈرسٹینڈ فرام اے سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ پوائنٹ آف ویو کہ وائی از دس امپورٹنٹ single national curriculum, or to all of our listeners across all geographies and across the world کہ یہ آپ کے لیے سننا ضروری کیوں ہے, خاص طور پہ ایز سمن جو کہ ایک پڑھے لکھے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں, آپ کو یہ جاننا اور اس میں فکری طور پہ اپنا کنٹریبیوشن دینا کیوں ضروری ہے, اس پہ بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے. بہت شکریہ. جی فصیح بھائی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام اشر اور ابراہیم, بہت شکریہ آپ نے مجھے اپنے اس پوڈ کاسٹ میں گفتگو کا موقع دیا اور اس اہم موضوع پر کہ جس کا تعلق یقیناً پاکستان کے سوسائٹی سے, اس کی کلچر سے, اس کے ایجوکیشن سسٹم سے ہے, اور یکساں نصاب تعلیم سنگل نیشنل کریکولم کے حوالے سے. تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے مدعو کیا. اس پر گفتگو کے حوالے اس پہ گفتگو کرنے کے لیے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم پہلے اس کا اسکوپ سمجھیں کہ یہ موضوع کیا ہے. پاکستان کے اندر یکساں نصاب تعلیم ہونا چاہیے. یہ اسٹیٹمنٹ, یہ بات بظاہر بہت اچھی اور بھلی محسوس ہوتی ہے کہ نصاب تعلیم کو یکساں کیا جائے, اور اس سینیریو میں, اس پس منظر میں کہ جب پاکستان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خاص قسم کا طبقاتی نظام تعلیم اور طبقاتی سسٹم, کلاس سسٹم موجود ہے پاکستان کے اندر. ایلیٹ اسکولز کا سسٹم الگ ہے, آپ کے ہائر ادھر آپ چلے جائیں کیمبرج سسٹم ہے جس میں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں, مڈل کلاسز کے بچوں کے لیے الگ تعلیم کا نظام ہے, لوور مڈل کلاسز کے لیے الگ تعلیمی نظام ہے, اور پھر گورنمنٹ سیکٹر میں آپ چلے جائیں تو ان کے تعلیمی نظام کا جو حال ہے, چاہے وہ نصاب کی صورتحال ہو, بلڈ انفراسٹرکچر کی صورتحال ہو, بچوں کے جو بچے جب پاس آؤٹ ہوتے ہیں تو ان کی معاشرے کے اندر اپنا کردار ادا کرنے کے حوالے سے تعلق ہو اس بات کا, ہمیں اس میں بہت بڑا فرق نظر آتا ہے. اور اس میں بنیاد ظاہر سی بات ہے کہ کسی بھی نظام تعلیم کے اندر کردار بنیادی طور پر ایک استاد کا ہوتا ہے, اور استاد کے بعد اگر کوئی کردار ہے سسٹم کو چلانے میں وہ نصاب کا ہے. اور نصاب تعلیم اس وقت پاکستان میں بہت مختلف ہے اور ایک دوسرے سے بہت زیادہ ڈفرینس رکھتا ہے. وہ اس وجہ سے جو قوم ہماری تیار ہو رہی ہے اس حوالے سے ضرورت تو محسوس کی جاتی ہے کہ ہمارا ایک نصاب تعلیم ایسا ہو جس کے اندر یونیفارملٹی ہو. اور چوتھا پارٹ اس کا اس دائرے میں آنے والے اسٹوڈنٹس کا, طلبہ کا جو پاکستان میں اس نظام تعلیم سے گزر رہے ہیں, اس میں مدارس کا ہے. مدارس کا بالکل ایک الگ نظام تعلیم ہے. تو یہ اس حوالے سے پاکستان کے اندر ایک بڑا اہم ایشو ہے اس وقت. اس حالات میں آپ نے دیکھا کہ جب دنیا 2020 کے آغاز میں ہی کووڈ کی وجہ سے, کرونا کی وجہ سے, عالمی وبا کی وجہ سے ایک انتشار کا اور پریشانی کا شکار ہوئی, اور اس دوران یہ پاکستان کے اندر یہ موضوع زیر بحث رہا. اس کے اوپر سرکاری سطح کے اوپر بھی بات ہوتی رہی, اور فیڈرل منسٹری کے اندر بھی, صوبائی سطح پر بھی اس پہ بات ہوتی رہی, اور اس پر تنقید کرنے والے یا اس پر اپنی آراء اور تبصرے کرنے والے بھی بڑی تعداد میں انہوں نے لکھا, بہت کچھ پیش کیا گیا ہے. اچھا, یہ یکساں نصاب تعلیم کے پس منظر میں جب ہم بجائیں تو بات کا آغاز ہوگا سن 2018 کے الیکشن سے. 2018 کے الیکشن میں جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنی تو انہوں نے جو عوام سے وعدے کیے تھے اس حکومت کے بننے سے پہلے, اس میں یکساں قومی نصاب کا نفاذ شامل تھا. اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ اس گورنمنٹ کا پروجیکٹ نہیں ہے, بلکہ اس گورنمنٹ سے پہلے ہی, مطلب اس کی بننے سے پہلے ہی یہ پروجیکٹ ان کے حوالے
کر دیا گیا تھا یا پالیسی کا حصہ تھا بین الاقوامی سطح پر کہ دنیا بھر کے ممالک کے اندر بالخصوص پاکستان کے اندر جو نصاب تعلیم ہے اس کے حوالے سے بڑی اصلاحات کی جائیں گی. تو وزیر اعظم عمران خان کا اس وقت کہنا تھا اور ان کا یہ ماننا تھا کہ ملک میں رائج موجودہ تعلیمی نظام معاشرے میں طبقاتی تقسیم کا بڑا ذریعہ ہے اور اس کی وجہ سے بڑے مسائل جنم دے رہے ہیں. یہ ان کا بیان بھی موجود تھا. تو بہرحال وزیر اعظم نے اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ 2021 اپریل یعنی کہ آنے والے سال کے اپریل سے ہم ملک بھر کے اندر سرکاری اور نجی تمام اسکولوں میں اور ساتھ ساتھ دینی مدارس میں یکساں قومی نصاب کو نافذ کر دیں گے. اس کے نفاذ کا عمل شروع ہو جائے گا. اور ڈیڈ لائن یہ جو آپ کہہ لیں کہ تفصیلات جو اس کی فراہم ہوئی ہیں یہ سرکاری سطح پر ملی ہیں. وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب بھی انہوں نے بھی آئندہ تعلیمی سال کے حوالے سے یکساں نصاب کو ملک بھر میں نافذ کرنے کے حوالے سے یقین دہانی کروائی تھی اور انہوں نے کہا ہے کہ 2021 تک نرسری سے پہلی سے 5ویں جماعت کے لیے نصاب رائج کر دیا جائے گا. دوسرا مرحلے کے اندر 6ٹھی سے لے کر 8ویں تک سن 2022 میں قومی نصاب متعارف کروایا جائے گا اور آخری مرحلے میں 9ویں سے 12ویں تک یعنی کہ جو ہائر سیکنڈری اور سیکنڈری ایجوکیشن کا جو نصاب ہے یہ ملک کے اندر 2023 تک نافذ کر دیا جائے گا ان کے مطابق. اور اس وقت جو ہوم ورک ہے وہ یہی ہے کہ اس کے اوپر نصاب جو پہلے جو پری پرائمری پری نرسری اور نرسری سے لے کر 5ویں جماعت تک کا جو نصاب ہے اس کو 2021 تک رائج ہونا ہے وہ نصاب بن چکا ہے. اس کی کتابیں آ چکی ہیں اور وہ جو ہے وہ اس وقت موجود ہے مارکیٹ کے اندر آؤٹ کمز کے طور پر. کتابیں نہیں آئی ہیں, نصابی کتب نہیں آئی ہیں, لیکن لرننگ آؤٹ کم موجود ہیں جن کے اوپر وہ نصاب تشکیل پانا ہے. تو یہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. اچھا, میں یہ چاہوں گا کہ اس گفتگو کو ہم 2 دائروں کے اندر سمیٹیں. ایک تو اس کا مخصوص دائرہ آج کی گفتگو کا یکساں نصاب تعلیم کے حوالے سے پاکستان میں رائج ہونے کے حوالے سے ایک دائرہ اس کا یہ ہے کہ پاکستان میں یہ کیسے رائج ہوگا اور اس کے اوپر کیا اس کے اندر مقاصد اور نکات شامل ہیں اور اس کی موافقت میں یا اس کی مخالفت میں کیا کچھ کہا گیا ہے اور اس کو کیسے مبصرین, تجزیہ نگار اور ماہرین تعلیم اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں, اس کے امکانات کیا ہیں اور اس سے کیا خدشات بھی ہیں, اس کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں. یہ ایک موضوع ہے. دوسرا, اس سے پہلے اس کے پس منظر میں اگر ہم جائیں تو ایک بحث یہ ہے کہ یہ یکساں نصاب تعلیم پاکستان میں جو نافذ کیا جا رہا ہے یہ تنقید نگاروں نے بھی کہا ہے اور اس کے ثبوت بھی بہرحال موجود ہیں. ان کا کہنا یہ ہے, ماننا یہ ہے کہ اس کا تعلق دنیا بھر میں اس وقت جو اقدار اور ویلیوز کی بنیاد پر اقوام متحدہ نے جو 2030 کا ایجنڈا دیا ہے وہ ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ممالک کو, ان میں 17 بنیادی مقاصد ہیں اور 17 بنیادی مقاصد میں ایک مقصد تعلیم کا ہے کہ جس کے ذریعے وہ اپنے اہداف کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ان اہداف کو حاصل کرنے کے نتیجے میں وہ دنیا بھر کے اندر ایک یونیفارم ویلیوز آپ کہہ سکتے ہیں, ایک ہم آہنگی رکھنے والی اقدار کے پروان چڑھانا چاہتے ہیں جس کے نتیجے کے اندر وہ 17 مقاصد حاصل ہو سکے. 17 مقاصد کے اندر غربت کا خاتمہ ہے, بھوک کا خاتمہ ہے, اچھی صحت ہے, معیاری تعلیم, صنفی مساوات, صاف پانی اور نکاسی آب وغیرہ, عالمی خوشحالی ہے, اسی طرح پائیدار شہری اور زمیندار صرف اشیاء ہے, مستقبل کے لیے شراکت ہے, امن و انصاف ہے. یہ سارے 17 مقاصد ہیں. تحفظ ارض ہے, زمین کی حفاظت بھی اس میں شامل ہے. معیاری تعلیم بھی اس کا ایک نقطہ ہے اور یہ اس نقطے کے اوپر جب وہ بات کرتے ہیں تو انہوں نے اس کی پوری تفصیلات دی ہیں. وہ تعلیمی نظام میں کیا اصلاحات چاہتے ہیں, تعلیمی نظام میں کیا بنیادی خصوصیات دیکھنا چاہتے ہیں اور یہ تسلسل ہے. یہ پائیدار ترقی کے مقاصد کا جو ایجنڈا ہے 2030 کا, یہ تسلسل ہے 1990 سے لے کر 2015 تک ہونے والے مختلف ممالک کے اندر اس موضوع کے اوپر اجلاسوں کی کارروائی کا. تو یہ 2 موضوعات ہیں. اگر اس کے ساتھ لنک کر کے دیکھیں پاکستان کے یکساں نصاب تعلیم کو تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ اس کے پیچھے صرف ملکی ایجنڈا نہیں ہے بلکہ ایک بین الاقوامی ایجنڈا بھی اس کے پیچھے موجود ہے. لیکن کیا یہ ملک کی بہتری کے حوالے سے زیادہ سودمند ثابت ہوگا یا اس کے پیچھے واقعتاً کوئی سازشی ذہن جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, یہ اس وقت فی الحال قبل از وقت ہے کہنا. لیکن اس اثرات اور اشارے جو ہے وہ اس طرف نشاندہی ضرور کرنے کا ایسا معاملہ ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہم پہلے اس پر بات کریں, اس کو ہم تھوڑا سا دیکھیں کہ اشر بھائی میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر ہم ضرور بات کریں کہ یکساں نصاب تعلیم کا 2030 کے ایجنڈے کے ساتھ کیا تعلق ہے. اصل میں فصیح یہی آپ سے
پہلے بھی ہم لوگ یہ میں اور ابراہیم یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ ہمیں پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ آپ نے شاید اس کے حوالے سے کچھ بات بھی کی کہ سب سے پہلے بنیادی جو رول ہوتا ہے وہ استاد کا ہوتا ہے, اس کے بعد نصاب کا. اور نصاب اس لیے امپورٹنٹ ہے چونکہ یہ ظاہر سی بات ہے ہر بچے کی تعلیم اور ذہنی نشو نمائی میں بہت بڑا کردار ادا کر رہا ہے, بہت بڑا رول ادا کر رہا ہے. اور اس زمرے میں اگر وہ رول جو وہ ادا کر رہا ہے اس کو تشکیل دینے والے یا جس طرح بھی وہ تشکیل دے کر فائنل جو پروڈکٹ نکلا ہے, اگر وہ انفلوئنسڈ ہے کچھ ایسی چیزوں سے جس کا کوئی لوکل ثقافت سے, لوکل ہماری اپنی ہسٹری سے, اور سب سے امپورٹنٹلی بحیثیت ایک مسلمان معاشرے سے ہمارا کوئی تعلق اگر نہ ہو یا اس سے وہ ڈیورسڈ ہو ریالٹی سے, ٹھیک ہے, تو یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے وہ کتنا ڈیورسڈ ہے. تو میرا اصل میں یہی سوال ہے جو کہ اس پہ تنقیدی جائزہ دونوں طرف سے آیا ہے. سب سے پہلے تو میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت میں جو سمجھا ہوں اور آپ مجھے کریکٹ کریں فصیح, کہ اس وقت تقریباً 2.5 لاکھ تقریباً مدارس اور اسکول موجود ہیں یا یہ 2.5 لاکھ سے پرائیویٹ ادارے ہیں پاکستان میں؟ نہیں, یہ مدارس بھی ہیں اور پرائیویٹ ادارے بھی. 35,000 کے قریب اس میں مدارس ہیں جو سرکار کے ڈیٹا کے مطابق ہیں, بڑے مدارس جو ان کے تحت آن بورڈ ہیں. اس کے علاوہ تعلیمی اداروں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے. اوور آل جو اس پہ ایک بحث میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ تقریباً 2.5 کروڑ بچہ, جو یونیسکو کی رپورٹ ہے اس کے مطابق پاکستان کے اندر 2.5 کروڑ بچہ وہ ہے جو تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کر رہا ہے, اور اتنا ہی تقریباً بچہ پاکستان کے اندر مدارس میں تعلیم حاصل کر رہا ہے. تو ان دونوں کے نصاب تعلیمی نظام کو, تعلیم کو ایک کیسے کیا جا سکتا ہے, یہ ایک بہرحال سوال موجود ہے. تو سب سے اس کے 2 بنیادی بحث ہیں. آپ نے جو ایک بات تو آپ نے یہ کی کہ مدارس کا نظام تعلیم اور اسکولنگ کا نظام نہیں, تعلیم, مگر اس میں جو سوال ہے کہ جو آپ مدارس تو چلیں ٹھیک ہے سارے ایک جیسے ہیں, مگر اسکولنگ تو ایک جیسی نہیں ہے نا. دیکھیں اس میں نجی اسکولز ہیں, ٹھیک ہے, اور نجی اسکولز میں بھی تفرقہ ہے, کلاسز بنی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. ایچ ایس این ایک الگ, لوگ ایچ ایس این سے زیادہ واقف ہوں گے, کراچی گرامر اسکول سے, لاہور گرامر اسکول سے واقف ہوں گے, ٹھیک ہے, جن کی فیسیں 10 20 25 30 40 ہزار روپے فی ماہانہ کیا کہتے ہیں لاگو ہوتی ہیں. اچھا, اس کے بعد کیا کہتے ہیں کچھ 2nd ٹیئر 3rd ٹیئر اسکولز ہیں, ٹھیک ہے, اس کے بعد پبلک اسکولز ہیں, ٹھیک ہے. تو ذرا اس پہ بھی تبصرہ کریں اور ہمیں آگاہ کریں کہ یہ حکومت کی جو یہ ڈیمانڈ ہے کہ یہ یکساں نظام تعلیم ہو, تو یہ کس حد تک اڈاپٹ ہوگا؟ یہاں پہ تو پرائیویٹ اسکولز کے اپنے کریکولم کیا اس وقت موجود ہیں, فار ایگزامپل او لیولز اے لیولز کرانے والے, میٹرک ایف ایس سی کرانے والے, اور کس حد تک یہ چیز ایون پریکٹیکل ہے؟ لیٹس اسیوم, اس سے پہلے کہ ہم بات کریں کہ نصاب خود کیا ہے, مجھے تو یہ کوئی بتائے کہ بھائی یہ نصاب امپلیمنٹ کرنے کا پاسبل ہے بھی کہ ہم ایسی ہواؤں میں بس کھیل رہے ہیں؟ دیکھیں, یہی تو بحث اس وقت موجود ہے کہ کیا یہ نصاب پریکٹیکلی امپلیمنٹ ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا. آپ نے بات کی اسکول سسٹمز کی اور آپ نے اس کی بتایا کہ کس حد تک فرق ہے ہائی ایلیٹ کلاس اسکول سے لے کر بالکل سرکاری اسکول اور لوور مڈل کلاس اسکولس کے بچوں کے لیے اسکولس کا. پھر اس میں نصاب, اگر آپ اسکولس کے اندر جائیں گے تو ہر ایک بڑے اسکول چین نے, نیٹ ورک نے اپنا پورا کریکولم ڈیزائن کیا ہوا ہے, گو کہ وہ نیشنل کریکولم اور انٹرنیشنل کریکولم کی ڈومینس کو فالو کرتا ہے, ان کی گائیڈ لائنس کو فالو کرتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نصاب سے پہلے بات اسی پہ آئے گی جو آپ نے ابھی بات کہی, اس پہ ہم نے بات کرنی ہے کہ یہ جو لرننگ آؤٹ کمس کیا ہیں, وہ نصاب خود کیا چیز ہے جس کی بنیاد کے اوپر ہم نے جو ہے وہ یکساں نصاب تعلیم کی طرف آنا ہے. دوسری بات یہ ہے, کیا یہ امپلیمنٹ ہو سکتا ہے؟ پاسبل ہے کہ ایک ایلیٹ اسکول کے اندر پڑھنے والا یا کیمبرج سسٹم سے پڑھنے والا بچہ اور ایک گورنمنٹ اسکول کے اندر جہاں پر گورنمنٹ کا نصاب جو کہ سنٹیکس بورڈ بنا رہا ہے یا پنجاب بورڈ بنا رہا ہے اس کے نصاب سے گزرنے والا بچہ, کیا دونوں ایک نصاب سے گزر سکتے ہیں؟ کیا یہ نصاب ایک ہو سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ پاسبل نہیں ہے. اس پہ بڑی بحث ہے, ڈیبیٹ ہے. آپ کو یاد ہوگا گزشتہ دنوں پنجاب کے جو کریکولم بورڈ کے جو ذمہ دار تھے, مجھے ان کا نام ابھی ذہن میں نہیں آ رہا, انہوں نے 200 کتابوں کو ریویو کیا پنجاب کے اندر جو نصاب کتابیں اسکولوں کے اندر رائج ہیں, گورنمنٹ اور پرائیویٹ دونوں میں. تو پرائیویٹ اسکولز کے نصاب کے اندر انہوں نے تو بڑی بڑی غلطیاں, فاش غلطیاں جو ہے وہ واضح کی اور میڈیا کے سامنے لے کر آئے, اور ان کو اس عہدے سے ہٹا دیا گیا صرف اس بنیاد کے اوپر کہ یہ تو ہمارا کام آسان کرنے کا مشکل کر دیا. تو وہ کریکولم کے ادارے کون سے ہیں جو بورڈ جو کتابوں کو پاس کرتے ہیں, جو اس معیار کے اوپر جانچتے ہیں اور اس کو رائج کر دیتے ہیں؟ ایک تو یہ پورا دائرہ ہے بحث کا. دوسرا مدرسے کا مسئلہ بھی ہے.
مدارس سسٹم کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر مسلکوں کی بنیاد کے اوپر مدارس موجود ہیں پاکستان کے اندر. اہل تشیع کا الگ مکتب فکر ہے, اہل حدیث کا الگ ہے, دیوبند مکتب فکر الگ ہے, بریلوی مکتب فکر الگ ہے. ان سب مکاتب فکر کے الگ الگ بورڈز موجود ہیں جو رابطہ المدارس, وفاق المدارس, تنظیم المدارس اور دیگر مدارس کی صورت کے اندر موجود ہیں. ان کے اپنے نصاب کے اندر مذہبی رواداری اور ہم آہنگی بھی پیدا کرنا, یہ بھی ایک بڑا کام ہے. چلیں اس کے اوپر تو ایک اچھا کام ہوا ہے, گورنمنٹ نے سب سے پہلے اسی پہ انیشیٹ لیا ہے, یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے. گورنمنٹ سب سے پہلے آن بورڈ لیا ہے مدارس کے بورڈز کو, مدارس کے ذمہ داران کو, اور انہوں نے اس کے اوپر تعاون کی یقین دہانی کروائی ہے. اعتراض ہوا ہے ایلیٹ اسکولز کی طرف سے, او لیولز اور اے لیولز سیکنڈری اسکول سسٹم کی طرف سے کہ ہم اپنے بچے کو کس طریقے سے اس تعلیم سے گزار سکتے ہیں جو پاکستان کے اندر آئی, جس کے نتیجے کے اندر تو ایک جو برین ڈرین جو آپ کے پاکستان کے اندر ایک نصاب تعلیم کی وجہ سے بچوں کا جو ذہنی سطح پست ہے, تو ہم تو اپنے بچے کو نہیں دیکھنا چاہتے اس سطح کے اوپر. تو سرکار اس کو کس طریقے سے اپلائی کر سکتی, اس پہ ایک پوری بحث موجود ہے. صحیح. جی. اچھا, اس میں میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا تھا کہ یکساں نظام تعلیم, ابھی آپ نے جیسے بولا کہ یہ امپریکٹیکل ہے, یہ بھی آپ نے کہا کہ یہ نہیں نافذ ہو سکتی ہمارے ملک کے اندر, یہ مشکل ہے. لیکن کیا ایسا نہیں تھا کہ باقی دیگر ممالک کے اندر اگر ہم اپنا موازنہ کریں, میں ویسٹرن کنٹریز میں چلے جاؤں گا, یو کے میں چلے جاؤں گا, امریکہ میں چلے جاؤں گا, وہاں پہ تو آلموسٹ ایک یکساں نظام تعلیم رائج پاتا ہے. یعنی میں نصاب کی بات کر رہا ہوں, امریکن سسٹم جو ہے وہ مور اور لیس یونیفارم ہے, جو بھی اس سے گزرے گا آپ اس کا آؤٹ کم جو ہے وہ کیا کہتے ہیں تقریباً ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے کہ وہ کس ذہنی یعنی نظریے کے, اور کون سی اس کی تھنکنگ ہوگی, اور کون سے اس کا جو ہے وہ آؤٹ لک ہوگا, ورلڈ ویو ہوگا. تو اسی طریقے سے جتنی ڈیولپ کنٹریز ہیں اس کے اندر ان کی تو تعلیم کے اندر یہ ایسی چیز نمایاں آتی ہے, چاہے آپ جاپان میں چلے جائیں, آپ کوریا میں چلے جائیں, آپ برطانیہ میں جیسے دیکھ لیں, تو ان کے اندر تو یہ چیز نظر آتی ہے. ہمارے یہاں کیا آپ یعنی کہ بہت زیادہ ڈیوائڈ ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ اس وجہ سے نہیں ہو سکتا, یا لوگ قبول کرنے کو تیار نہیں ہے اس وجہ سے نہیں ہو سکتا, یا یہ خاص مذہب اور سیکولر جو طبقات جو بظاہر ہمارے یہاں اب بن گئے ہیں ان کو یکجا کرنا بہت مشکل ہے, کیا اس وجہ سے مشکل, مطلب کہ آپ کی کیا وجہ کیا ہے کہ یہ یکساں یہ نصاب تعلیم ہمارے یہاں نہیں رائج ہو سکتا, اس کو کیوں نہیں اڈاپٹ کیا جا سکتا؟ دیکھیں بنیادی بات اسی پر آئے گی جس پہ میں نے آپ سے کہا کہ ہم اس پہ پہلے بات کریں کہ نصاب خود کیا چیز ہے. نصاب جو ہے, نصاب کتابوں کا نام نہیں ہے جو بچے کو اسکول کے اندر ایک استاد کلاس کے اندر پڑھاتا ہے. نصاب ان لرننگ آؤٹ کمز کا نام ہے, ان حاصلات تعلم کا نام ہے جس کو آپ بنیاد بنا کر بچے کی پہلی جماعت سے لے کر ابتدائی تعلیم سے لے کر اس کی اعلیٰ تعلیم تک اس کی ذہن سازی کرتے ہیں, اس کی کردار سازی کرتے ہیں. یہ بات ہوگی ٹیکنیکل پرسپیکٹیو میں. دوسرا ہے نصاب انسان کی کردار سازی کا نام. نصاب نام ہے انسان کی کردار سازی کا, کہ انسان کیسے بنتا ہے اور انسان کی تشکیل کس طریقے سے ہو سکتی ہے. تو اس کو بنیاد بنائے بغیر ہم اس بات کو نہیں سمجھ سکتے کہ نصاب کی اہمیت ہمارے نزدیک اور ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہے, اور ہم کیسی قوم چاہتے ہیں اور کیسی قوم کو تیار کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے اندر ہم ابھی جو بحث کر رہے ہیں یا ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر کہ پاکستان کے اندر جو نظام تعلیم ہے اس کے اندر یونیفارمٹی کیسے آ سکتی ہے, اور کیا مغرب کے اندر جو نظام تعلیم ہے کیا وہ یونیفارم ہے, وہاں کے بچے ایک ہی سطح کے ساتھ تیار ہو رہے ہیں. اس سوال کو اس کے جواب کو ایڈریس کرنے کے لیے, اس سوال کو ایڈریس کرنے کے لیے میں یہ کہوں گا کہ دیکھیے پاکستان کے اندر جو نظام تعلیم ہے وہ آپ کا بنایا ہوا نظام تعلیم نہیں ہے. وہ جب مغرب یہ انگریز اب یہاں سے گیا ہے اور برصغیر کی تقسیم کے بعد, تو وہ یہ کام پورا کر کے گیا ہے ملکہ برطانیہ کی ہدایت کے اوپر. لارڈ میکاولے نے جو نظام تعلیم, وہ ایک ماہر تعلیم تھا, اس نے برٹش نظام تعلیم بنایا تھا, اس کو مدعو کیا گیا, اس کو کہا گیا کہ پاکستان کا نظام تعلیم آپ کو تیار کرنا ہے. حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں نظام تعلیم سے, اس کا پڑھنے والا کیسا ہونا چاہیے. تو حکم دیا گیا کہ یہاں سے تعلیم حاصل کرنے والا بچہ ذہنی طور پر اور فکری طور پر ہمارا غلام ہونا چاہیے. یہ بات طے ہو گئی. جب یہ طے ہو گیا تو آپ کے نظام تعلیم کے اندر جو میٹریکولیشن سسٹم ہے, جتنے بھی سسٹمز ہیں, چاہے وہ آپ اچھے اسکولس کے اندر جائیں یا لوور مڈل اسکولس کے اندر جائیں, آپ سرکاری اسکول میں چلے جائیں. میں ابھی او لیولز اور اے لیولز اور کیمسٹری سسٹم کی بات نہیں کر رہا, برٹش سسٹم یا امریکن سسٹم کی بات نہیں کر رہا. ان سسٹمز کی بات کریں تو یہاں سے پڑھنے والا جو فکر, اس کے نصاب سے جو فکر تیار ہو رہی ہے وہ غلامانہ ذہنیت کی فکر ہے, وہ جابس سیکیورٹی کی فکر ہے, وہ اس بات کی فکر ہے کہ تعلیم بذریعہ معاش ہوتی ہے, تعلیم پیسہ بنانے کا ذریعہ ہے. یہ فکر موجود ہے. جب یہ فکر موجود ہے
تو اس نصاب تعلیم کے اوپر ہماری پوری نسل تیار ہوئی ہے، حتیٰ کہ ہمارے جو اساتذہ ہیں اس وقت، وہ اساتذہ کی بھی نسلیں گزر گئی ہیں، وہ اس نظام تعلیم کے تحت پروان چڑھیں. تو یہ بڑا مشکل ہے کہ آپ ایک ایسی یونیفارم نظام تعلیم بنائیں جس کے تحت کوئی بڑے مقاصد طے کر سکیں. نمبر ایک بات. دوسری بات یہ کہ اگر آپ اسلامی مملکت میں رہتے ہیں، میں پاکستان کی بات کروں، ہم یہ کہیں کہ یہاں پاکستان کے اندر اسلامی نظام تعلیم ہونا چاہیے، اس کے پرسپیکٹو کے اندر جو وہ نصاب بننا چاہیے، تو اس کے لیے بھی آپ کو اس نظام تعلیم سے جان چھڑانی پڑے گی، نصاب تعلیم سے نکلنا ہوگا. اور چونکہ طبقاتی نظام ہے، اسی لیے ان کو غلام چاہیے تھے، ان کو خدمت گزار چاہیے تھے، تو انہوں نے مختلف طبقات کلاس کے اندر اس نظام تعلیم کو تقسیم اس لیے کیا کہ یہاں سے نکلنے والے مختلف کلاس کے لوگ نکلیں اور مختلف کلاسز کے اندر جا کر مختلف کام کریں اور مختلف خدمات ہمارے مگر لیے آپ انجام دے سکیں. فصیح، جی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں جی کہ پہلے جی یہ تقسیم موجود تھی کیا؟ جیسے یہ ایولیوشن آف دس ایجوکیشنل انفراسٹرکچر، اگر آپ میں اس پہ بات کروں، نظام تعلیم کا جو ارتقائی مراحل سے گزری ہے، کیا یہ ارتقائی مراحل کے ابتدائی مرحلے میں یہ تقسیم باقاعدہ موجود تھی، یا یہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم یہ طبقاتی جو ایک سسٹم بن گیا ہے اس وقت، جو آج ہمیں دکھتا ہے، او لیول، اے لیول، ایچ ایس این، کے جی ایس اور پھر باقی، تو یہ یعنی پہلے سے موجود تھا؟ میں سمجھا نہیں، بات کی وضاحت کریں ذرا. نہیں، بالکل یہ پہلے سے موجود تھا. یہ طبقاتی، دیکھیں یہ بات میں جو پاکستان کے اندر، آپ یہ دیکھیں پاکستان کے اندر سرکاری طور پر تعلیمی اداروں کا جو حال ہوا ہے، جو کیا گیا ہے، یہ کیا گیا ہے یا ہوا ہے؟ بہرحال تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ یہ کیا گیا ہے. یہاں تعلیم کا معیار آپ اٹھا کر دیکھ لیں، سرکاری اسکولوں کی صورتحال دیکھ لیں، کالجوں کی صورتحال دیکھ لیں، جامعات کے نصاب کی بات دیکھ لیں. جب آپ سرکار اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کرے گی تو پرائیویٹ انسٹیٹیوشنس کو موقع ملے گا. وہ آئے ہیں 70s 80s کے اندر، انہوں نے تعلیمی اداروں کو کھولا ہے اور پاکستان کے اندر بڑے بنیادوں کے اوپر پاکستانی نظام تعلیم کے اندر تعلیمی اداروں کو پروان چڑھایا ہے. اس کے نتیجے کے اندر بورڈز کی اجازت دی گئی ہے، بورڈز بننے کی اجازت ہے، آغا خان بورڈ کو اجازت ملی اور بھی دیگر بورڈز بنے ہیں پاکستان کے اندر. تو یہ بات تو شروع سے ہے کہ نظام تعلیم پاکستان کا جو تھا، یا نصاب تعلیم جو پاکستان کا تھا، وہ تو اسی ڈائریکشن کے اندر تھا جو جب پاکستان سے ہندوستان سے انگریز جا رہا تھا، اس ڈائریکشن جو ڈائریکشن دی گئی تھی اس ڈائریکشن کے اندر موجود ہے. کلاس سسٹم بھی موجود تھا، اور اسی لیے تھا کہ غریب کا بچہ غریب تعلیمی ادارے کے اندر پڑھے، اور غریب اب اسی دائرے کے اندر خدمات انجام دے معاشرے کے اندر، اس کا وہی کردار ہونا چاہیے جو وہ دیکھنا چاہتے ہیں. اور امیر کا بچہ امیر بڑوں کے تعلیمی اداروں کے اندر پڑھے، اعلیٰ تعلیمی اداروں کے اندر پڑھے، اور وہ اسی معاشرے کے لیے خدمات انجام دے. آپ پاکستان کی سیاسی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں، پاکستان کے پولیٹیشینز اور ان کے بچوں کی تعلیم کو اٹھا کر دیکھ لیں کہ انہوں نے کہاں سے پڑھا ہے، کن اداروں سے تعلیم حاصل کی ہے، اور وہاں سے تعلیم حاصل کر کے آ کے وہ پاکستان کو کس طریقے سے سرو کر رہے ہیں. وہ کہ یہ تھوڑا پولیٹیکل ایشو کی طرف جا رہے ہیں، لیکن اس کا پرسپیکٹو صرف یہ نہیں ہے کہ نصاب تعلیم ایک کیوں نہیں ہو سکتا، صرف یہ نہیں ہے کہ یہ طبقات بہت زیادہ ہیں، لوگ امیر و غریب ہیں. پھر آپ کی حکومتوں کا حصہ کیا رہا ہے پاکستان کے اندر کلاس سسٹم کو ختم کرنے میں؟ آپ دیہاتوں میں چلے جائیں، وہاں ایک الگ کلاس سسٹم ہے. اب یہ شعور تھوڑا آیا ہے کہ دیہاتوں کے اندر بھی جو جاگیردار موجود ہے، جو سرمایہ دار موجود ہے، اس نے تعلیم کو فروغ دینے کی بات کی ہے، اس نے تعلیمی ادارے بننے کی حوصلہ افزائی کی ہے. لیکن چونکہ نظام تعلیم اتنا بانج ہے، اس کے لیے میں لفظ استعمال کر رہا ہوں بانج ہمارا، کہ وہ کوئی بڑا ذہن تخلیق نہیں کر سکتا. جہاں آپ ٹیکنیکل ایسپیکٹ میں بات کروں تو رٹافیکیشن ہے، جہاں پر آپ کو صرف نصاب سے گزرنا ہے کمال ہے، استاد کے ساتھ ایک کتاب پڑھ لینا، معاشرتی علوم کی ایک کتاب پڑھ لینا ایک بڑا کمال ہے. یہ نظام تعلیم تو بچے کو تعلیم حاصل کرنے کی طرف آمادہ کرے، رغبت دلائے. لیکن یہاں کا نظام تعلیم، یہاں کا امتحانی سسٹم، یہاں کا پورا کیا کہتے ہیں لرننگ میتھڈالوجیز، یہ سب یہ بتاتی ہیں کہ ایک بچہ اس سے کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو رزسٹ محسوس کرتا ہے اور اس سے بھاگنا چاہتا ہے. پھر آپ اپنے بورڈز کی صورتحال دیکھ لیں. جی اس میں فصیح میں بس یہ پوچھنا چاہتا اس زمرے میں تو یہ اچھا ایک انیشیٹو ہو گیا نا. آپ نے پہلی بات کو ذرا میں آگے بڑھاؤں اس سے پہلے کہ دوسری بات پہ آئیں، کہ یہ پہلا تو آپ نے بات کی کہ جو طبقاتی نظام تھا اس کو شکل دینے میں یہ برطانیہ کا بہت بڑا ہاتھ تھا آفٹر انڈیپینڈنس تو یا بیفور انڈیپینڈنس. تو مطلب میرا تو سوال یہ کہ تو یہ تو بڑی خوش آئین بات ہے کہ اگر اس زمرے میں ہو رہا ہے. اچھا، یہ اس میں یہ بھی وضاحت کر دیں کہ یہ کیا کوئی بریک تھرو چیز ہے، یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے یا پہلے بھی یہ ماضی میں ہو چکا ہے اس طرح؟ نہیں، اس پہ تو ماضی میں بھی لوگوں نے کوششیں کی ہیں، ہماری حکومتوں نے کوشش کی ہے. مشرف دور کے اندر بھی مدارس کے حوالے سے بھی ایک ماڈرن اسلامک انسٹیٹیوشن کے حوالے سے اصلاحات کی گئی تھیں. اس نے مشرف دور کے اندر آغا خان بورڈ کو بھی منظور کیا گیا اور بورڈز کو لایا گیا. تعلیمی حوالے سے کوششیں رہی ہیں ماضی کے اندر بھی، اور اس سے پہلے کی حکومتوں میں بھی رہا، تعلیم کے حوالے سے پالیسیاں بنائی گئیں. لیکن سوال یہی آپ نے بات کی نا، وہ بڑا اہم سوال ہے کہ کیا یہ ایک خوش آئند عمل ہے
ہاں اگر یہ خوشائند عمل اس صورت میں ضرور ہے کہ اگر پاکستانی حکومت، پاکستانی حکام، تعلیم کے محکمے کے لوگ اس حوالے سے سنجیدہ ہیں کہ پاکستان کے اندر ہم یہ طبقاتی نظام تعلیم موجود ہے، کلاس سسٹم کا فرق ہے، غریب کو مواقع نہیں ملتے، امیر جو ہے وہ اس ملک کے اوپر یا اس سارے تعلیمی نظام کے حوالے سے اس کے اوپر سارا حق موجود ہے، اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. یہ مدارس جو ہیں وہ دنیاوی تعلیم کے حوالے سے بالکل نابلد ہیں، دینی حوالے سے بھی ان کے خاص ذہن ہے، جدید اور قدیم کے درمیان ایک تضاد موجود ہے علوم کا. اس کو بانٹنا چاہتے ہیں، اس برج کو کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ یہ میں اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ہمارے ماہرین تعلیم، ہماری حکومتوں کا سوچا ہوا منصوبہ ہے. یہ منصوبہ تو دیا گیا ایجنڈا ہے کے تحت کیا جا رہا ہے، جو 2030 کا ایجنڈا ہے، جس پہ ہمیں بات کرنی چاہیے میرا خیال ہے. وہ ایجنڈا بین الاقوامی ایجنڈا ہے جس کے تحت دنیا بھر کے اندر پائیدار امن اور ترقی کے جو مقاصد انہوں نے طے کیے ہیں اس کے اندر وہ تعلیم کو جس طرح دیکھنا چاہتے ہیں اس طرح سے یہ تعلیم آ رہی ہے. گو کہ اس کے اندر وہ اپنے مقاصد بھی شامل کر رہے ہیں. اس میں اگر ہم بات کریں گے آگے جا کر، پہلے ہم اس پہ بات کر لیں عالمی تناظر کے اندر اس کے کیا گولز ہیں. لیکن پاکستان کے جب اندر آ کے اب تک اتنی یکساں نصاب تعلیم کے حوالے سے بحث ہوئی ہے، بظاہر جو چیزیں سامنے آئی ہیں بہت اچھی آئی ہیں کہ وہ مذہبی رواداری بھی چاہ رہے ہیں، وہ اعلیٰ تعلیمی اداروں میں پڑھنے والے بچوں کو مذہب کی تعلیم کے لیے بھی آمادہ کرنا چاہ رہے ہیں، قرآن کو نصاب کے طور پر لازمی کرنا جس چاہ پہ رہے ہیں. کافی یہ اچھے تنقید initiatives آئی ہیں. ہے، جس پہ کافی تنقید آئی ہے لوگوں کی، یہ ہود بوائے صاحب کی بھی اور دیگر ایک یہ تو خاص سیکولر طبقے یا لبرل دیکھیں، طبقے سے آئی ہے وہ. اصل میں نا نہیں، میرا خیال ہے پرائیویٹ پرائیویٹ اسکول سب میں ہی آئی ہوگی. کیوں نہیں آئی ہوگی؟ وہ تو سب کہہ رہے ہوں گے کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں اب، ہم تو نہیں لے رہے یہ کریکولم. تو ہاں میں نے ایک جرنل اس کے اوپر ایک تنقید یہ بھی دیکھی تھی کہ لوگ اب یہ ایک یعنی ہماری مینٹیلٹی کا بھی اس میں ایک بات ہو سکتی ہے کہ کچھ جو پیرنٹس ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے بچے کو جو اس کو اسلام سکھا رہا ہے جس اسکول میں جا کے، میں ٹرسٹ نہیں کرتی. وہ خدا نخواستہ جو ٹیچر اس کو پڑھا رہا ہے، چاہے وہ پرائیویٹ اسکول میں ہی پڑھا رہا وہ ٹیچر، وہ اس کو اپنی برین واشنگ کر کے اس کو ایکسٹریمسٹ بنا دے گا یا انتہا پسند بنا دے گا، یا جو بھی ہمارے لفظ استعمال کیے جاتے ہیں مذہب اور مذہبی طبقے کے حوالے سے اسٹیریوٹائپ کیا جاتا ہے. تو انہوں نے یہ بولا، انہوں نے کہا کہ میں یہ والی چیز جو مذہب والی تعلیم ہے وہ میں اسکول میں کیوں بھیجوں گی اپنے بچے کو پڑھنے کے لیے، میں گھر میں اپنا کوئی کر لوں گی، وہ میرے اوپر چھوڑ دیں. تو ایک یہ بھی ایک آیا. بہرحال وہ which I'm not wrong if I'm not wrong کہ ایز پر اگریمنٹ مدارس نے اس بات پر اگری کیا ہے کہ ایک استاد اور ایک حافظ امپلائے ہوں گے ہر اسکول میں. فصیح میرے خیال سے آپ اس پہ وضاحت تھوڑی تصحیح کر دیں میری، کہ مجھے جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ایک استاد مدرسے سے اور ایک حافظ موجود ہوگا اسلامیات کے سیکشن کو پڑھانے کے لیے ہر اسکول میں. کیا یہ ایسا صحیح ہے؟ مطلب پبلک سیکٹر کی بات ہو رہی ہوگی یقیناً. جی دیکھیں، اس پر جو اعتراض کرنے والوں نے بھی کیا ہے وہ یہی کیا ہے جو مذہبی تعلیم کے حوالے. دیکھیں اصل میں اس بات کو سمجھیں، بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ سب سے پہلے گورنمنٹ نے اس قومی دھارے میں نصاب تعلیم کے اندر تمام سیکٹرز کو لانے کے لیے سب سے پہلے جو کوشش کی ہے مدارس کے ساتھ. ابھی وہ اسکول کی طرف گئے ہی نہیں ہیں، ابھی مدارس کے ساتھ معاملہ کیا ہے اور اس مدارس کے اندر کرتے ہوئے ان کو قومی دھارے میں لایا ہے، ان کو متفق کیا اور اسلامیات کے حوالے سے انیشیٹو لیے ہیں اور یہ کہا ہے کہ ہم اس کو اسکولوں کے نصاب میں رائج کرنے جا رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ مدارس کا ذہن رکھنے والے یا دینی ذہن رکھنے والے جو طبقہ ہے ہمارے پاکستان کا، وہ اس کو اپریشیٹ کر رہا ہے، اس کو قبول کر رہا ہے. اور جو دین سے بیزار طبقہ ہے یا دین کو تھوڑا ایوائڈ کرتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ لبرل سوسائٹی ہونی چاہیے، وہ اس کو اس پہ تنقید کر رہا ہے، کرٹیک کر رہا ہے. لیکن ایک پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس پر تنقید، ایک دینی طبقہ اس پر بھی تنقید کر رہا ہے کہ آپ اس نصاب تعلیم کو رائج کرنے جا رہے ہیں، یہ آپ کا ایجنڈا نہیں ہے، بیرونی ایجنڈا ہے. اس تناظر میں وہ تنقید کر رہے ہیں. اور ویسٹرن سوچ کے حامل یا لبرل ذہن رکھنے والے افراد جو وہ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ نہیں، پائیدار ترقی کے مقاصد کے گولز کے اندر اگر ہم دیکھیں گے تو اس لحاظ سے یہ تعلیمی نظام ہونا چاہیے. لیکن وہ تنقید اس پر کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جس ڈائریکشن میں آپ چل رہے ہیں اس سے لگ یہ رہا ہے کہ آپ پاکستان کے نصاب تعلیم کو اسلامائز کرنا چاہ رہے ہیں یا پورا مدارس کا نصاب بنانا چاہ رہے ہیں، درس نظامی کی طرف لے کر جانا. درس نظامی کی طرف، دینی مدارس کی طرف لے کر جا رہے ہیں، اسلامی نصاب پڑھانا چاہ رہے ہیں. اچھا، ایک میں اس کے اوپر یہاں آپ کے سامنے گزارش کرنا چاہوں گا، آپ کے علم میں لانا چاہوں گا. 2016 غالباً مجھے یاد ہے، ہم نے ایک 16 یا 17 میں ہم نے ایک ورکنگ کی ایک ڈاکومنٹ کے اوپر، جب پاکستان کے اندر یہ آزمائشی نصاب پرائمری کا آیا تو ہم نے اس کے اوپر ورکنگ کی اور اس کے اوپر بڑی بات ہے کہ پاکستان کے نصاب کے اندر ایسی چیزیں شامل کر دی گئی ہیں. تو وہ جو آزمائشی نصاب تھا اس کے اندر ہم نے اس کا جائزہ لیا تو ہمیں اندازہ ہوا کہ 3, 2, 4, 1 کلاس کے اندر آزمائشی نصاب کے اندر انہوں نے ایسے موضوعات چھیڑے ہیں جو
پاکستان کے ثقافت کے حوالے سے، پاکستان کا جو کلچر ہے، یہاں کا جو اسلامی ماحول ہے، اس کے حوالے سے وہ موضوعات مطابقت نہیں رکھتے، اور بچوں کے حوالے سے وہ موضوع وقت سے پہلے ان کو ڈسکس کی جا رہے ہیں، جس کے اندر صنفی آزادی کو ڈسکس کیا گیا، جس میں تیسری کلاس کی جماعت میں، مثال آپ کو دوں گا، اگر مجھے پروف ملا تو میں ڈاکومنٹ بھی میرے پاس کہیں وہ محفوظ ہوگا، میں اس کو ساتھ ساتھ پیش کر سکتا ہوں، اس نصابی کتاب کا اسلامی شخصیات، یہ تو ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے، اسلامی شخصیات جو نصاب کے اندر شامل تھیں ان کو ریپلیس کیا گیا ایسی نیشنل ہیروز کے ساتھ، خواتین کے ساتھ جو معاشرے کے اندر ایگریسو کردار ادا کر رہی ہیں یا وہ اسپورٹس کی کھلاڑی ہیں، تو صحابیات کو ریپلیس کیا جا رہا ہے ان خواتین کے ساتھ. اور اس کے علاوہ تیسری جماعت کی بچی کو تنازعہ کیسے حل کیا جائے، اس کا حل سکھانے کے لیے جو بات کی جا رہی ہے، اس کے اندر وہ مثال دیتے ہوئے یہ بات کر رہے ہیں کہ کلاس کے اندر تیسری جماعت کا بچہ کوئی آپ کو، اگر آپ کے ساتھ کوئی غلط کام کرتا ہے یا آپ کو چھیڑتا ہے، یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، تو آپ اس مسئلے کو کیسے حل کریں گے، اس تنازع کو اپنی مس سے ڈسکس کریں گی یا فلاں کریں گی، فلاں کریں گے یا فلاں کریں گے، آپشنز دیے گئے. تیسری جماعت کی بچی کو یہ چیز سکھائی جا رہی ہے. تو بات یہ ہے کہ نصاب میں تبدیلی کوئی یہ جمود طاری نہیں ہونا چاہیے، ملک کے اندر ایک بیدار ذہن کے ساتھ، کھلے ذہن کے ساتھ چیزوں کو قبول کرنا چاہیے، لیکن اس کی بنیادیں کیا ہیں اس کے اوپر بات ضرور ہونی چاہیے. پھر جو افراد، جو لوگ اس کے نصاب کے اوپر کام کر رہے ہیں، جو ماہرین تعلیم ہے، جو بورڈ نصاب بنانے والے افراد ہیں، وہ کیسے ہیں، ان کی کیا نیت ہے، اصل میں نیت دیکھی جائے گی، وہ کس مقصد کے تحت جو وہ چیزوں کو شامل کر رہے ہیں نصاب کے اندر، اس کے حوالے سے خدشات بہرحال موجود ہیں. تو یہ جو گزشتہ سالوں میں، ماضی میں جو چیزیں ہوتی رہی ہیں، یہ ایک دین پسند طبقے کو یا اسکول والوں کو، میں اس وقت بھی آپ کو بتاؤں، میں خود ایک استاد ہوں، میں معاشرتی علوم سندھ ٹیکسٹ بورڈ کی جو گزشتہ 2 سال قبل جو رائج تھی وہ اٹھا کر دیکھیں، بڑی بیلنس کتاب تھی وہ. میں اب جو معاشرتی علوم رائج ہے تعلیمی ادارے کے اندر سرکاری سطح پر، وہ اس کے اندر مضامین کی تبدیلیاں کی گئی ہیں، سندھ کا ایک خاص ثقافتی کلچر اس میں فروغ دیا گیا، اور بہت کتاب بھی طویل کر دی گئی ہے، بچے کے لیے بڑا ہے، ٹیکنیکلی بہت مشکل کتاب ہے، اور اس کے اندر ثقافت کو اور منجڑوں کی داستان اور فلاں اور یہ سب چیزیں اس میں شامل کی گئی ہیں، جس کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. جبکہ جو اس کی جگہ پہلے کتاب تھی، بڑی شاندار کتاب ہے، بڑی بیلنس کتاب ہے، اس کے اندر پوری اسلامی دنیا کو ڈسکس کیا گیا 7ویں جماعت کی معاشرتی علوم کے اندر. یہ تبدیلیاں جب آپ کریں گے تو آپ بظاہر آپ کی نیت تو یہ لگ رہی ہے کہ آپ کلچر کے اندر تبدیلی چاہتے ہیں، آپ ذہنوں کے اندر تبدیلی چاہتے ہیں، آپ اسلامی چیزوں کو نکال دینا چاہتے ہیں ذہنوں سے کریج کر، یا آپ ایک خاص ایجنڈے کے تحت کام کر رہے ہیں. اگر آپ کے ذہن میں منفی ایجنڈا نہیں ہے تو مثبت ایجنڈا ہے، تو تب بھی کوئی ایجنڈا آپ کا کسی اور کا اپنا نہیں ہے، کسی اور کا دیا ہوا ایجنڈا ہے. یہ وہ بنیادی چیزیں سوالات کھڑے کر رہے ہیں. اچھا، میں آپ کے سامنے فصیح بھائی، میں اس میں جو ہے وہ ایک سوال اگر میں آپ ایک سے، چیز بس آپ کے سامنے، یکساں قومی نصاب سے کیا مراد ہے، گورنمنٹ نے اس کی کیا تعریف کی ہے، میں اس کو بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ پاکستان کی وفاقی وزارت تعلیم کی جانب سے جو وعدہ کردہ وہ نکات جن پر یکساں قومی نصاب تشکیل دیا جا رہا ہے، ان میں انہوں نے جو بات کی ہے وہ بات سنیں. وہ کہتے ہیں ان میں قرآن و سنت کی تعلیمات، آئین پاکستان کا تعارف، بانی پاکستان محمد علی جناح، علامہ اقبال کے افکار، قومی پالیسیاں، خواہشات اور قومی معیارات، جنس، رنگ، نسل یا مذہب کے حوالے سے رواداری اور تعمیری سوچ کی ترویج، تعلیمی نظام کی بہتری کے حوالے سے پاکستان کے بین الاقوامی معاہدوں، خصوصاً پائیدار ترقی کے اہداف کے اصول، ملک میں تعلیمی اداروں، اساتذہ اور پیشہ ورانہ تربیت میں اضافے سمیت اس بات کا تعین کیا جا رہا ہے کہ بچے کیا پڑھیں گے، کیا سیکھیں گے، اور ان تعلیمات کا بچوں پر کیا اثرات ہوں گے. تو ایک تو اس کے لوکل فریم ورک میں کام ہو رہا ہے کہ ہم اپنے نیشنل کریکولم کے اندر، جو پاکستان کا نیشنل کریکولم ہے، جو ہماری آئین پاکستان کے اندر دی گئی نظریہ حیات کو متعین کرتا ہے، وہ اس کو تحفظ بھی موجود ہے. دوسری طرف پائیدار ترقی کے مقاصد کا جو 2030 کا ایجنڈا ہے، اس کے مقاصد کی طرف بھی یقین دہانی کروا رہا ہے. سوال یہ ہے جو ابھی تک سامنے اس کا حل جواب کی صورت میں سامنے نہیں آیا، سوال کا جواب حل کی صورت میں سامنے نہیں آیا ہے کہ یہ کیسے انٹر لنک ہوں گی چیزیں، فکری اور نظریاتی بنیادوں پر، دوسرا ٹیکنیکلی بنیادوں پر. یہ بنیادی بحث. صحیح. اچھا، میں اس کے اوپر ایک پوائنٹ میں آپ کا اس پہ ایڈریس کرنا چاہ رہا ہوں جو آپ نے جیسے ریز کیا پہلے، کہ کچھ چیزیں ہیں ڈیفینیٹلی محسوس تو یہی ہوتا ہے کہ ویلیو سسٹم جو ہے ہمارا، اس کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے پہلے بھی، اور یہ کشمکش رہی ہے. آپ کو ہم نے جو پڑھا تھا کہ ایک ضیاء الحق صاحب جب گزرے ہمارے، تو ان کے دور میں ایک نصاب کے اندر ایک بڑی تبدیلی لے کر آنے کی کوشش کی گئی، حالانکہ وہ بھی بڑی ایک محسوس ہوتا ہے کہ بہت مؤثر نہیں تھی اس حوالے سے. اب پھر مشرف کے دور میں آپ نے کہا ابھی پھر ایک نئی لہر آ گئی ہے، تو مسلسل ایک نصاب کے اندر ایک آپ کہہ لیں کہ وہ ہلچل مچی رہی ہے ہمارے یہاں.
ویلیو سسٹم کو ڈیفینیٹلی ہمارے یہاں چیلنج کرنے کی کوشش کی، اس کے اثرات ہمیں نظر بھی آتے ہیں. ہمارے معاشرہ جس طرح تبدیل ہوا ہے پچھلے 10 15 20 سالوں کے اندر، وہ بھی ہمارے سامنے ہے. لیکن کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جس کو ہم لوگ شاید بہت زیادہ ہم لوگ سینسٹیولی یا نیگیٹولی اس کو لیتے ہیں. جہاں ہمارا ویلیو سسٹم بڑا ہے وہیں پہ ہمارے یہاں جو معاشرے کے اندر ایک پچھلے کچھ عرصے میں تو بہت زیادہ ہمیں محسوس ہونا شروع ہوا ہے کہ جو ہیراسمنٹ کے کیسز ہیں اور خاص کر جو ابیوز اور چائلڈ ابیوز کے کیسز ہیں یہ بہت زیادہ تیزی سے بڑھے ہیں. چاہے وہ چائلڈ ابیوز اسکول کے اندر ہو یا مدرسے کے اندر ہو یا بیچ گلی محلے کے اندر ہو. اس کے حوالے سے ایک آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے عرصے میں بھی تھرو آؤٹ پبلک کے اندر ایک غصہ ہے، ایک رد عمل اس کا آ رہا ہے. اس کا ڈیفینیٹ افیکٹ جو ہے وہ ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ ہمارے نصاب تعلیم اور ہمارے نظام تعلیم کے اندر اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی جائے گی. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو کیوں نہ ایڈریس کیا جائے. اگر ایک چھوٹی بچی جب وہ یا بچہ جو ہے 3 سال تیسری جماعت کا ہے جس طرح آپ نے کہا، اس کے ساتھ کوئی بھی شخص جو ہے وہ کسی ایک یعنی نازیبا قسم کی کوئی حرکت یا کوئی فیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو چھیڑتا ہے، تو اس کو نہیں پتا ہونا چاہیے کہ اس کو کہ یہ میرے ساتھ کچھ غلط کر رہا ہے اور مجھے یہ کہیں نہ کہیں جا کے اس کو رپورٹ کرنا چاہیے. یعنی یہ والی چیز تو میں اس کو نیگیٹیولی نہیں دیکھوں گا. یہ ہمارے اپنے بچوں کی یعنی سیکیورٹی کے لیے ضروری ہے اور ان کی ظاہری بات ہے ذہنی اور جسمانی یعنی جو کہ کہنا چاہیے کہ نشو نما اور اس کو سیکیور کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے. تو کچھ چیزیں تو ڈیفینیٹلی ویلیو سسٹمز کے اندر ہے، لیکن مجھے زیادہ خطرہ یہ لگتا ہے کہ جہاں پہ یہ ڈیولپمنٹ اور یہ اویئرنیس ضروری ہے تیسری جماعت کے بچے کے لیے، دوسری جماعت، چوتھی جماعت، جو بھی ینگ طبقہ ہے، اس کی آڑ میں اور بھی چیزیں لے کر آئی جاتی ہیں جس کے اندر ایک بڑا ایک لفظ استعمال، ٹرمینالوجی استعمال سیکس ایجوکیشن کی جاتی ہے، وہ آئی جاتی ہے اور پھر کہتے ہیں کہ وہ جینڈر نیوٹرلٹی ہے اور کیا کہتے ہیں فلوڈیٹی ہے اور وہ سارا کچھ ہے. وہ ویلیو سسٹم بھی اس کے ذریعے لے کر آیا جا سکتا ہے. تو یہ اس کے اندر ہمیں تھوڑی سی تفریق کرنی پڑے گی کہ کون سی چیز ضروری ہے معاشرے کے اندر بڑھتی ہوئی جو ظلم ہے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے، اور اس کی آڑ کے اندر جو چیزیں لے کر آنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایکسیپٹیبلٹی بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو ہم لوگ کو میرے خیال میں تھوڑا سا تفریق کرنی چاہیے. یہ ہمارے اندر دونوں طبقات کو، یعنی مذہبی طبقے کو بھی اور جو غیر مذہبی طبقہ ہے دونوں کے لیے، کیونکہ یہ ایک عام معصوم بچے کے حوالے سے یہ بات ہے، تو اس کو تو ہمیں سمجھنا چاہیے. میرا یہ خیال ہے. اس کے ساتھ ساتھ فصیح میں یہ اس پہ بھی وضاحت کریں کہ مجھے تو جو نظر آ رہا ہے، جو آپ میں تھوڑا اگین گوئنگ بیک ٹو دی ٹائم لائن، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مدارس کے ساتھ تو یہ ایگری کر چکے ہیں، تو مدارس نے اس پہ کوئی لیٹس سے اپنے جو تحفظات تھے اس کا اظہار کیا ہے؟ اگر کیا ہے تو اس کا آؤٹ کم کیا نکلا؟ اچھا، اس کو میں آپ ذرا اس کو سیکنڈ کریں گے، میں اس کوشچن کو میں ذرا پہلے ابراہیم کے سوال کا جواب دوں. اچھا، یہ جو بات انہوں نے کہی ہے کہ جینڈر ایکولیٹی کے حوالے سے اور پاکستان کے اندر جو ہیراسمنٹ اور جنسی تشدد کے واقعات بڑھ رہے ہیں، دیکھیے یہ بات سمجھیے کہ قوموں کی تربیت اور تعلیم کا کام اس کا ایجنڈا قومیں خود ترتیب دیتی ہیں، اپنی ایجنڈا وہ خود بناتی ہیں. اگر ان کا اپنا ایجنڈا نہیں ہوتا تو دوسروں کے ایجنڈے پر ان کو چلنا پڑتا ہے. بدقسمتی سے ہمارے ملک کے اندر ہماری اپنی قوم کا کوئی تربیتی تعلیمی ایجنڈا نہیں ہے. دیکھیے کوئی بھی قوم ہوتی ہے، امریکی قوم ہے، امریکی قوم کا ایک نظریہ حیات ہے، ایک تصور حیات ہے. اس تصور حیات کے تحت اپنا ایک نظام تعلیم طے کرتے ہیں. اس تصور تعلیم پہ طے ہوتا ہے، اس تصور تعلیم کی ذیل کے اندر نظام تعلیم تشکیل پاتا ہے. اس نظام تعلیم میں نصاب تعلیم کی اہمیت ہوتی ہے اور نصاب تعلیم کے نتیجے کے اندر پھر جو ہے وہ تشکیل سیرت و کردار ہوتی ہے. تو وہاں کا جو پورا تصور حیات ہے، آپ کو امریکہ کا نظام تعلیم ویسی نظر آئے گا جیسا ان کا تصور حیات ہے، جیسا زندگی کو دیکھنے کا تصور ہے، جیسے دنیا کو دیکھنے کا ان کا تصور ہے. ایک اسلامی مملکت کے اندر، ایک اسلامی معاشرے کے اندر جہاں پہ بسنے والے نسل جو ہوگی، بچے جو ہوں گے، ان کو پڑھانے کا، ان کا ارتقائی عمل جو ہوگا، ان کی جو گروتھ ہوگی وہ وہاں کے تصور حیات کے مطابق ہوگی. اسلامی تصور حیات کے اندر ہم دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دیتے ہیں. ہمارے یہاں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، رسالت پر یقین، دنیا کو بجائے آخرت کو ترجیح، دنیا کے بجائے آخرت کے لیے زندگی گزارنا، اور دنیا کو اس طرح برتنا کہ آخرت میں انسان کامیاب ہو جائے اور دنیا کی امامت کو حاصل کر لے. یہ پورا تصور حیات ہے مسلمانوں کا. اس تصور حیات ہی کے تحت آپ کو اپنا تصور تعلیم
بنانا ہوگا اور اس کے بنیاد کے اوپر آپ کو نظام تعلیم تشکیل دینا ہوگا، تو اس کی ذیل میں نصاب تعلیم بنے گا۔ نصاب تعلیم کیا چیز ہے؟ نصاب تعلیم جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا صرف کتابوں کا نام نہیں ہے، نصاب تعلیم والدین کا کردار ہے، نصاب تعلیم کے اندر بچے کو ملنے والا معاشرے کے اندر وہ کلچر ہے جو پروان چڑھ رہا ہے، جو اس وقت موجود ہے، ایگزسٹ کر رہا ہے۔ نصاب تعلیم کے اندر آپ کے جو ذرائع ابلاغ ہیں، میڈیا ہے، اس کی تعلیم و تربیت اور جو اس کا جو پورا آؤٹ لک ہے وہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اساتذہ کا کردار بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سارے عوامل ہیں جو تعلیم میں شامل ہیں، اس کو آپ نصاب کی صورت میں لے لیں، جس کو آپ گیجٹس کی صورت میں لے لیں، یہ سب کو شامل کر لیں۔ ہم اگر جائزہ لیں پاکستان کے نظام تعلیم کا، تو ہمیں صرف اسلام ملتا ہے، اخلاقیات ملتی ہیں، اچھی باتیں ملتی ہیں کتابوں کے اندر۔ بچہ جو نصاب کے اندر پڑھتا ہے، معلومات ملیں گی تو آپ کو سائنس کے اندر ملیں گی۔ سائنس کی دنیا کو ایکسپلور کرنا ہے تو اس کے پاس کوئی تجربہ گاہیں نہیں ہیں، اس کے پاس جو ہے وہ عملی مشاہدے کی چیزیں نہیں ہیں، ایسے اساتذہ نہیں ہیں جو اس کو اتنا ایکسپوجر دے سکیں کہ دنیا اس کو جو ہے وہ اس دنیا اور کائنات اور اس کے تصورات کے حوالے سے اس کو حقیقت کی دنیا کے اندر لے جایا جا سکے، نہیں ہے۔ اور اگر جو تصورات ہیں وہ بھی سائنس کی تصورات بھی وہ تصورات نہیں ہیں جو اسلامی نقطہ نظر سے پڑھانے منتقل کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ وہ مغربی تصور حیات کے مطابق بنایا جانے والا سائنس کا تصور ہے جو بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، جس کے اندر آپ ڈاروین سے شروع کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ الگ بحث ہے، لیکن یہ بڑا اہم موضوع ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اسی معاشرے نظام تعلیم کے اندر بچے کے نصاب کے اندر کتابوں کے اندر اسلامیات ہے، وہاں پر وہ اخلاقیات سیکھتا ہے، پڑھتا ہے، سیکھتا بھی نہیں پڑھتا ہے، امپلیمنٹ نہیں کیا کرتا، حتیٰ کہ وہ جو دین پڑھ رہا ہے وہ تک امپلیمنٹ کرنے کا موقع اس کو نہیں مل رہا ہے۔ نہ والدین کا کردار معاشرے کے اندر ہے، نہ پیرنٹنگ کے حوالے سے کوئی قابل قدر کردار کا کام کیا جا رہا ہے، نہ والدین اساتذہ کی تربیت کے حوالے سے کوئی کردار ہے، نہ معاشرے کے اندر آپ کو اخلاقی قدریں نظر آتی ہیں، اور میڈیا کا تو کردار آپ کو منفی نظر آتا ہے۔ یہ جو ہیراسمنٹ کی بات ہے، آپ پاکستان کے اندر اس وقت ڈراموں کا جائزہ لیجئے، پاکستان کے ڈراموں کا ایشوز کیا ہے۔ پاکستان کے ڈراموں کے اندر جو ڈسکس کیا جا رہا ہے وہ ایک طلاق کے بعد دوسری شادی، دوسری شادی کے بعد تیسری شادی، ساس کیا کہتے ہیں جو آپ کی سالی ہے، سالی کا جو ہے وہ آپ اس کے ساتھ چکر، میاں کے ساتھ چکر، یہ سارے موضوعات ہیں۔ مطلب یہ ایسے موضوعات ہیں کہ اس کو زبان پر لاتے ہوئے بھی جو ہے انسان شرم سے عاری ہو جاتا ہے، شرم سے پانی پانی ہو جاتا ہے، اور ہم ان کو ڈراموں کے اندر پیش کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا ابھی گزشتہ دنوں اس پہ بحث ہو سکتی ہے، اس کے پروز اینڈ کونس کے اوپر یا اس کی فلسفیات، یہ تاریخی پس منظر کے اوپر۔ ارطغرل ڈرامہ ترکی کا آیا، پاکستانی گورنمنٹ نے بڑی اچھا انیشیٹو تھا، میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں، پی ٹی وی کے اوپر اس کو دکھایا گیا۔ اسلامی اقدار کی حیا کی طرف ایک بات تھی، اس کو بھی اپوز کیا گیا۔ تو جب میڈیا پر یہ آ رہا ہوگا، جب میڈیا کے اوپر ٹاک شوز کے اندر بچوں کو ڈانس کرتے ہوئے یہ ساری چیزیں کرتے ہوئے دکھایا جائے گا، تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ ہمارے بچے کیا سیکھیں گے؟ ہمارے بچوں کو شادیوں کے اندر ایک خاص کلچر ملے گا، ان کو جب اپنی فیملیز کے اندر ایک خاص قسم کا کلچر ملے گا، جب ان کو اخلاقیات کہیں نہیں ملیں گی تو اخلاقیات کیسے ان کے اندر پیدا ہوں گی؟ یہ مسائل تو جب جنم لیتے رہیں گے، جنم لے رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ کہ ہمارا اپنا نظام تعلیم نہیں ہے، ہمارا اپنا نصاب تعلیم۔ ہاں، نصاب تعلیم بنانا جا رہے ہیں، آپ اپنے پہلے گول سیٹ کریں۔ دیکھیں دنیا میں جہاں بھی کہیں نصاب بنتا ہے لرننگ آؤٹ کمس طے کیے جاتے ہیں، آپ بنانا کیا چاہتے ہیں؟ انسان جو آپ کے معاشرے کے اندر موجود ہے، پاکستان کے اندر جو 22 کروڑ عوام موجود ہے، اس کے اندر 2.5 کروڑ بچہ تعلیمی ادارے کے اندر موجود ہے، اس 2.5 کروڑ بچے کو بنانا کیا چاہتے ہیں آپ؟ یہ تو فصیح آپ نے وہ تو مینشن کیا نا چاروں، اس میں سب سے پہلے قدر قیمت تو قرآن اور سنت ہے۔ جی تو پھر کیا پرابلم ہے اس میں؟ مجھے میں یہی تو سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں پھر مطلب مسئلہ یہ ہے کہ اصل میں یہاں پر تو ہم اس بات کو کھل کر بیان کرنے میں سے قاصر ہیں کہ ایگزیکٹلی اتنی سٹل ڈیٹیلز ہیں، میرا کہنا مقصد ہے کہ مطلب یہ آپ نے تو کچھ باتیں کی نا کہ مطلب ڈراموں کی اتنی مطلب ایسی مطلب فحاشیاں ہیں کہ جو کہ کلیئر نظر آ رہی، کسی کو بھی نظر آ رہا ہے کہ یار یہ تو اوور ہوگی، مگر کیا ایسی چیزیں نصاب میں ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جو کہ آپ کو سمجھانا مشکل ہے یا ہم سبھی سمجھنے سے قاصر ہیں کہ عام بندہ کہے یار ایک تو آپ کی یہ وہی پرانی عادت ہے کہ یار وہ مدرسے والے یہ کہتے رہتے ہیں کہ یار یہ تو بس یہودی سازش ہے، جبکہ کیا کہتے ہیں آپ کو کھل کر مطلب آپ کو کلیئرلی بتا ہی نہیں پا رہے کیا ہے۔ ہم نے تو لکھ دیا قرآن اور سنت ہے، ہم نے تو لکھ دیا بانی پاکستان کا ویژن جو ہے، ٹھیک ہے، ہم نے تو یہ ساری چیزیں قدر قیمت میں لکھ دیں، تو اب کیا مسئلہ ہے اس میں؟ یہ بنیادی طور پہ سوال اٹھے گا، مطلب یہ تو اٹھ ہی رہا ہے۔ بلکہ دیکھیں اس کا ایک تو ٹیکنیکل پہلو یہ ہے کہ آپ جو لکھ رہے ہیں کہ قرآن و سنت ہونا چاہیے، بانی پاکستان اور علامہ اقبال کی فکر پروان چڑھنی چاہیے، یہ لرننگ آؤٹ کمس کے اندر نمبر 1 بات ہونا چاہیے، وہ آپ نے ڈال دی ہے، شامل کیا ہے، یا صرف آپ نے بھی اس کو پالیسی آؤٹ لائن کے طور پر لکھا ہے؟ اور اگر یہ پالیسی آؤٹ لائن ہے تو اچھا ہم نے لرننگ آؤٹ کم کا بھی مطالعہ کیا تو 2006 کے لرننگ آؤٹ کمس کے اندر کوئی ایسی ہمیں چیز نہیں ملی جو غیر اسلامی اور غیر شرعی ہمیں کوئی بہت بڑی نظر آتی ہو۔
تو مسئلہ کہاں آ رہا ہے؟ یہ آپ کا سوال اہم ہے بھائی. مسئلہ یہاں آ رہا ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے نصاب بننا چاہیے. اس نصاب کے جو ادارے ہیں وہاں پر نصاب کے اداروں کی جو اپروول کا معاملہ ہے اس کی بنیادوں کے اوپر کیا ایسا نصاب تعلیم بن رہا ہے کہ جو بچے کو نہ صرف تعلیم دے بلکہ اس کے اندر وہ چیزیں وہ اقدار وہ ویلیوز منتقل کر دے. سوال اصل میں اہم یہ ہے وہ ویلیوز منتقل نہیں کر پا رہا ہے. وہ پریکٹیکلی اس کو اتنا انہینس اور اتنا بولڈ نہیں کر پا رہا بچے کو معاشرے کے اندر اپنا کردار بھرپور انداز سے ادا کر سکے. نصاب تعلیم تو وہی ہے. آپ کا بنیادی فرق میں اس طرح واضح کروں گا. دیکھیں نا, ایک کیمبرج اسکول سے پڑھا ہوا بچہ, ایک کیمبرج سسٹم سے تعلیم حاصل کرنے والا, او لیولز اور اے لیولز کی تعلیم حاصل کرنے والا, ایسا کیا فرق ہے کہ اس بچے کی کریٹیوٹی ہوتی ہے, وہ ان کمپٹیشنز میں انٹرنیشنلی بھی اپنے آپ کو منوا لیتا ہے اور مقابلوں کے اندر شامل ہو جاتا ہے, پھر وہ ایک ایسے رول پلے ایسی جگہ پہ جا کر بیٹھ جاتا ہے تعلیم حاصل کرنے کے بعد جو کی رولز کی پوزیشنز ہوتی ہیں. لیکن ایک اسکول دیگر سسٹم سے تعلیم حاصل کرنے والا وہ بیچارہ اول تو اس کو اس حوالے سے بڑی ہرڈلز ہیں. اگر ان کے والدین اچھے ہیں, تربیت یافتہ ہیں, انہوں نے اس کو جو ہے وہ اس مسئلے سے نکالا ہے, اس کے اندر صلاحیت, اس نے ایبلٹی پیدا کی ہے. ادارے تعلیم کے حوالے سے اسکل ڈیولپمنٹ کو تو بہت کام ہوا ہے پاکستان میں اب ان گزشتہ خاص طور پہ 10 سالوں کے اندر, 20 سالوں میں. آئی ٹی کے بعد دنیا کے اندر پاکستان نے اس کو بڑا قبول کیا ہے. ایکسپرٹیز پیدا ہو گئی ہیں, قابل لڑکے موجود ہیں, لیکن اس ٹیلنٹ کو ہنڈ کرنے کا پلیٹ فارم کس کے پاس ہے؟ آپ دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر اتنے بچے جو ہے وہ کوئی این ڈی ڈی سے لڑکا نکل کر آتا ہے, کسی اور یونیورسٹی سے نکل کر آتا ہے, وہ کوئی چیز یاد کرتا ہے, کوئی اور چیز یاد کرتا ہے, لیکن اس ٹیلنٹ کو پیش کرنے کا کوئی پلیٹ فارم ہی نہیں ہے. پک کیا جاتا ہے خاص ٹیلنٹ کو, اس خاص ٹیلنٹ کو خاص موضوعات کے تحت اپنی یونیورسٹی سے گزار کر ان کو باہر بھی بھیجا جاتا ہے, تو وہاں سے ان کو لا کر اپنے مقاصد کے تحت کوئی ایجنڈا دیا جاتا ہے, اس پہ کام کروایا جاتا ہے. تو ایک کرپشن, میں کہتا ہوں کہ ایک سوشل کرپشن, ایک ایجوکیشنل کرپشن پوری دنیا کے پاکستان کے اندر نظر آتی ہے. وہ ہماری بورڈز کے اندر بھی ہے, وہ ہمارے اسکول سسٹم. اچھا, جب سرکار کے اندر یہ عالم ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ سرکاری ادارے ناکام ہوئے تو پرائیویٹ سیکٹر آیا نا. نجی تعلیمی اداروں نے اتنی جگہ بنائی نا, سٹی اسکول اور بیکن ہاؤس اسکول اور کراچی پبلک اور آرمی پبلک اور فلاں 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 کھلتے چلے گئے. جب سرکاری تعلیمی ادارے اچھے تھے تو ان تعلیمی اداروں کے اندر سے بڑے ذہن تیار ہوئے جنہوں نے پاکستان کو لیڈ کیا, پاکستان کے مختلف مکتب فکر کے اندر جا کے مختلف شعبجات میں انہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے. آپ کو ہر شعبے کے اندر لوگ ملیں گے. لیکن آج یہ قوم بانج کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ایک تو آپ نے کلاس سسٹم کر دیا ہے, تعلیم پہ آپ کی توجہ نہیں ہے حکومت کی طرف سے. حکومت تعلیم جس بھی شعبے کے اندر توجہ دے رہی ہے اس کی بنیادی وجہ بیرونی ایجنڈا ہے. میرا سوال یہ, میری بات یہ. اچھا, اس میں فصیح بھائی جب بیرونی ایجنڈا, میرا اس میں ایک یہ تھا جو آپ نے ابھی بات کی, پہلے بھی آپ نے بات کی کہ نصاب تعلیم کا جو اصل مقصد ہے کہ مقصد تعلیم کیا ہے, بنیادی طور پہ آپ کیا انسان بنانا چاہتے ہیں, ایسا کیا ویلیو سسٹم بنانا چاہتے ہیں. تو میں تو اس میں یہ سوال کروں گا کہ یہ تو آپ پاکستان میں جس بندے سے پوچھیں گے اس کا الگ جواب ملے گا, اور خاص کر اگر آپ اس کو جتنا یعنی طبقاتی انداز میں لوگوں سے پوچھیں گے. ایک طبقہ ہے جو کہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ پورے طریقے سے کیپٹلسٹ سسٹم کا جو ہے وہ نظام کا ایک حصہ بنے, وہ زیادہ سے زیادہ پیسہ کمائے, وہ دنیا کے اندر جائے, وہ اپنا جو ہے نا وہ کیریئر بیسڈ جو ہے وہ بنائے اپنا پورا. اچھا, ایک طبقہ ہے وہ چاہتا ہے کہ یار میں چاہتا ہوں میرا بچہ جو ہے نا وہ خاص بزنس مین بنے. ایک ہے وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بچے کو اسلامی نظام اور ایک اچھا, وہ میری پرائیورٹی اس کے اندر زیادہ ہے. تو آپ جس سے جو سوال کریں گے وہ ایک ڈفرینٹ آؤٹ لک دے گا. یعنی ہر بندہ ایک اپنے خیال میں ایک ویلیو سسٹم الگ رکھا ہے اس نے, ایک تو اپنا ویلیو سسٹم اپنا بنایا ہوا ہے, پھر اس کے اپنے نظریات ہیں اس کے حوالے سے. تو یہ تو پاکستان کے اندر بہت زیادہ نمایاں ہو کے نظر آ رہا ہے. اور لیفٹ اور رائٹ کی جنگ تو بہت عرصے سے تھی, اب بھی ہے. ایک زمانے میں ہمیں آپ کو پتہ ہے کہ سوشلسٹ اور کمیونسٹ اور یہ باقی جو ہمارے یہاں جو کہ کہتے ہیں اسلام پسند اور یہ اس طرح یہ ایک جنگ تھی. اس وقت بھی بالکل الگ مقاصد تھے. یعنی کہ اگر آپ کسی سے پوچھیں تو اگر آپ یہ بول دیں کہ اس کی بنیاد کے اوپر نیشنل کریکولم ڈیوائز ہونا چاہیے تو پھر تو آپ بیٹھے رہ جائیں گے. کیونکہ آپ کو کوئی, آپ اپنی پارلیمنٹ کو اٹھا کے دیکھ لینا. آپ کی پارلیمنٹ کے اندر میں آپ کو ابھی 2 دن پہلے بتاتا ہوں جو بیان آیا تھا بلاول بھٹو کا. اس نے کہا تھا ہم سیکولر پارٹی ہیں, اور یہ جو ختم نبوت کا مسئلہ ہے اور یہ جو باقی جو توہین رسالت کا مسئلہ ہے اور یہ سارے مسئلے ہم اس کو پولیٹیکل پس منظر میں دیکھتے ہیں. ہمارے پاس اس کے اوپر مذہبی طور پہ کوئی ہم اس کے اوپر کوئی گفتگو نہیں کرنا چاہیں گے, اور ہم گلوبل اور جو ویلیو بیسڈ جو سسٹم ہے اس کے حوالے سے ہم اس کے اوپر صرف نظر رکھتے ہیں کہ لوگوں کے اوپر حق رائے دہی کا ان کو جو ہے نا اور اظہار خیال کا ان کے پاس رائٹ ہونا چاہیے, اور کسی کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے. وہ اسلامی طور پہ اس کو اپروچ بھی نہیں کرتے. اور میں آپ کی بات کر رہا ہوں یہ ملک کی دوسری یا تیسری بڑی جماعت کی بات کر رہا ہوں جو ابھی ایک صوبے کو لیڈ کر رہا ہے, اس کا چیئرمین یہ بات کر رہا ہے.
آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ وہ نصاب تعلیم اس طرح رائج کر دیں گے جو ہم آپ اور میں تو سوچ رہے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے، لیکن وہ اتنا بڑا ایک اثر رکھنے والا طبقہ جو ہے جو وہ نہیں اس کو اہمیت دیتا؟ دیکھیں بنیادی بات یہ، ہم جو بات کر رہے ہیں اس وقت سب جزیات کے اندر بات کر رہے ہیں، اور میں اس جزیات میں مسئلے کو، ہم گتھی کو نہیں سلجھا سکتے، گھیروں کو نہیں سلجھا سکتے جب تک کہ ہم سرا نہ پکڑ لیں۔ آپ سرا نہیں پکڑیں گے، آپ یہ گتھیاں سلجھاتے رہنے کی کوشش کرتے رہیں گے، آپ اس کو منائیں گے وہ ناراض ہوگا، اس کو منائیں گے یہ ناراض ہوگا، یہ مسئلہ رہے گا جس کی طرف آپ نے نشاندہی کی ہے کہ اگر آپ مدارس کو انہینس کریں گے تو وہاں سے اعتراض شروع ہو جائے گا، اگر آپ ایلیڈ اسکولس کے اندر کوئی ایسی موجود رائے نصاب کی کچھ چیزیں یہاں لانا چاہیں گے، اس پہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ریڈ الرٹ شروع ہو جائے گا، بتیاں جلنا شروع ہو جائیں گی دین پسند طبقے کی۔ بنیادی سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ یہ ڈیفائن کریں پاکستان کیسی اسٹیٹ ہے، ایک بحث ہے، اس پہ بہت زیادہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے۔ اگر یہاں 99% مسلم رہتے ہیں تو مسلمانوں کے لیے اسلامی نظام کا، اسلامی ریاست کا پورا ایک نقشہ اسلام نے دیا ہے، اس کے اندر ذمیوں کے حقوق بھی متعین کیے ہیں۔ آپ کو ان بحثوں میں نہیں جائیں، بنیادی طور پر آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ اسلام ایک مسلم پاپولرٹی رکھنے والا کنٹری ہے پاکستان، تو یہاں کا نظام تعلیم کیسا ہونا چاہیے؟ یہ سیکولر اسٹیٹ تو نہیں ہے۔ اگر یہ سیکولر اسٹیٹ نہیں ہے، ایک اسلامی اسٹیٹ ہے، تو یہاں کا نظام تعلیم، تصور حیات اس کا جو ہے وہ اسلامی نظام تعلیم کے اوپر ہونا چاہیے۔ اسلامی نظام تعلیم کی بنیادیں کیا ہیں، اس کے اندر ہمیں نکال کے کام کرنا پڑے گا اس کے اوپر کہ ہماری اسلامی ویلیوز کیا ہوں گی، ہماری اخلاقی ویلیوز کیا ہوں گی، ہماری اجتماعی ویلیوز کیا ہوں گی، ہماری نہیں وہ تو معاشرے یہ تو کے اندر فصیح بہت ہی قبل از وقت بات ہے نا، یعنی کہ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ ہم دیکھیں، اگر اس بات کو طے کر لیتے ہیں کہ یہ اسلامک ملک ہے جی تو جی مجھے بتائیں اگر یہ اسلامک ملک ہے تو نصاب تعلیم سے پہلے تو نظام حکومت یہاں پہ کون سا ہے اس کے اوپر بات کریں نا۔ تو وہ ابھی تک لوگ کیوں ووٹ دیتے ہیں ایم کیو ایم کو، جو ووٹ دیتے ہیں جو پیورلی سیکولر جماعت ہے، اور اے این پی کو ووٹ دیتے ہیں اور پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں، تو ووٹنگ کے اوپر ہی آپ اگر آپ ووٹنگ پیٹرن پہ جائیں گے نا تو وہی نظریے کی سب سے بڑی علامت ہے میں ہمارے پھر وہی ملک کے بات اندر۔ کر رہا ہوں، یہ آپ مرغی نے پہلے آیا یہ انڈا آیا، یہ وہی والی بحث ہے۔ بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اگر یہ پولیٹیکلی یا سیاسی طور پر بھی شعور کی کمی ہے عوام کے اندر، تو اس کی بنیاد بھی تعلیم ہے، اور اس لیے وہ تعلیم کے اندر آپ نے ڈومین طے نہیں کیا، آپ نے نظریہ حیات طے نہیں کیا ہوا اپنا۔ جب آپ ابھی نکلیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا مسئلہ دنیا میں موجود ہے، پاکستان کے اندر آپ اس ایشو کو لے کر اٹھیں، آپ کو ہر مکتب فکر کا انسان آپ کو اس پلیٹ فارم پہ جمع ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والا، کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھنے والا، وہ اس پہ بات کرنے سے پہلے بڑے حساس انداز سے، بہت حساس موضوع سمجھتے ہیں اس کو، بات کرنے سے پہلے سوچتے ہیں 10 بار۔ تو بات یہ ہے کہ اس لیے نہیں سوچتے کہ وہ خطرہ ہے، اس لیے سوچتے ہیں کہ یہ ان کے ایمان کا مسئلہ ہے۔ بلکہ مجھے یاد ہے ایک سابق نہیں، موجودہ ایم پی ہے، میں نے اپنی اسپیچ سنی، انہوں نے اسپیچ کے اندر ایک بات ایک جگہ پر کہی کہ اگر میں تو اسمبلی میں جا کر مجھے اندازہ ہوا کہ پاکستان کے اندر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان پارٹیوں کے اندر موجود ممبرز پارلیمنٹیرین سے جو ہے نا اسلام کو خطرہ ہے، تو آپ یہ بات ذہن سے نکال دیجیے۔ الحمدللہ ان کے دلوں میں اتنا اسلام موجود ہے کہ یہ پاکستان کے اندر اسلام کو کچھ نہیں ہونے والا، اسلام کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو بات یہ کہ یہاں کا ہر پاکستانی، ہر شہری سوائے چند دیکھ کے محب وطن ہے، اسلام سے محبت کرتا ہے، اسلام پسند ہے۔ اب بات یہ کہ اس کے اسلامی نظام تعلیم کو کیسے ہم معاشرے کے اندر دیکھیں گے، یہ جب تک آپ دیکھیں، مغرب ہے، مغرب نے اپنی ایک نارم طے کی ہے، اور اس کی نارم جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم دنیا کے اندر آزادی چاہتے ہیں، پروگریسو ترقی چاہتے ہیں، ہم جو ہے وہ آزادی کے اندر صنفی آزادی کی بھی بات کرتے ہیں، ہم قوموں کی آزادی کی بھی بات کرتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کا رویہ اپنی قوم کے ساتھ دیکھیں اور ان کا رویہ دوسری قوموں کے ساتھ دیکھیں تو آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ ان کی قوموں کے ساتھ کیا بیہیویئر، دوسری قوموں کے ساتھ، وہ جہاں کہتے ہیں کہ ہم آزادی کی بات کرتے ہیں، وہاں کہتے ہیں ہم تمہاری آزادی سلب کر لیں گے بغیر کسی اس کے وہ کیس بنا کے۔ یہ سب مسئلے موجود ہیں۔ اپنی قوم کے لیے انہوں نے کچھ اصول طے کیے، وہ اصول جو طے کیے ہیں، جو نارمز انہوں نے بنائی ہیں، اس نارمز کے مطابق وہ اپنے امریکہ کا شہری، امریکہ کے قانون کا، آئین کا وفادار ہوتا ہے، وہ اس آئین کی پابندی کرے گا، نہیں توڑ سکتا اس آئین کو۔ حتیٰ کہ اگر آپ کا نان امریکن بھی وہاں کی شہریت اختیار کر لیتا ہے تو وہ بھی اس قانون کی پابندی کرنے کا مجاز ہے۔ تو پاکستان کے اندر اسلامی نظام تعلیم، اس سے قبل آپ اسلامی ریاست کی بات کر رہے ہیں، اس کا آئین اسلامی ہے، اس کی شقیں آپ نے ساری جو ہے وہ اسلامی رکھی ہیں، وہاں پر جب تک آپ اس برج کو کنیکٹ نہیں کریں گے تو کبھی بھی آپ اس عمل کی طرف نہیں آ سکتے کہ ایسا نظام تعلیم بنا سکیں، نصاب تعلیم بنا لیں جو یکساں ہو۔ اور یکساں سے مراد، سوال یہ ہے کہ وہ یکساں کیسا ہو۔ یہ تو میں اور آپ بیٹھ کے سوچ رہے ہیں نا، یکساں سے مراد یہ ہے کہ جی مدرسے والا
اسکول والا چاٹ کے چٹائی پہ بیٹھ کے تعلیم حاصل کرنے والا اور اچھے انسٹیٹیوشن کے اندر تعلیم حاصل کرنے والا کا نصاب ایک ہو جائے. یہ میں اور آپ بیٹھ کے سوچ رہے ہیں, یہ ہم تصور کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. وہ بنیادی مقاصد نصابی کتاب کے اندر مقاصد نہیں ہیں, وہ لرننگ آؤٹ کم ہیں جو فکری سطح پر طے کیے گئے ہیں کہ فکری سطح پر ہم نے پاکستان کے معاشرے کو اس طرف لے کر جانا ہے. اس کی مثالیں دیکھیں. آپ کو یاد ہے 10-20 سال پہلے پاکستان کی چھوٹے چھوٹے شہروں کے اندر جامعات نہیں تھیں. آج آپ چلے جائیے, آپ کو چھوٹے چھوٹے شہروں کے اندر جامعات ملیں گی. آپ کو خیبر پختونخوا کی جامعات کے اندر کے شہروں کے اندر چھوٹے شہروں کے اندر بھی کالجز, ہائر ڈگری کالجز اور جامعات بلوچستان کے اندر ملیں گی. یہ بنائی ہے نا تعلیم کو عام کرنے کے لیے. جیسی وہاں جامعات کے اندر یہ جامعات بنی ہیں, طلباء و طالبات آئے ہیں, وہاں شہروں کا کلچر تبدیل ہوا ہے, ان کا رہنا سہنا تبدیل ہوا ہے. وہاں پر وہ سب چیزیں گئی ہیں جس جو ہم ایک سویلائز شہر کے اندر, ایک ڈیولپ سٹی کے اندر ہم تصور کرتے تھے کہ یہ تو یہاں کے خصوصیات ہیں. آج انٹرنیٹ, آج کیبل, آج موبائل فونز, آج اس کا ایکسیس آپ کو شہروں کے اندر, گوٹھوں کے اندر جو ہے وہ کمروں کے اندر جہاں پہ جھگیوں میں لوگ رہ رہے ہیں وہاں پر بھی ایکسیس ملے گا. کیا ہے یہ کلچرل چینج ہے. اسی طریقے سے جس طریقے سے یہ کلچرل چینج آیا ہے, دیکھیں یہ اصل میں کیا ہے. یہ ایک بنیادی طور پر اگر ہم 2030 کے ایجنڈے کے پرسپیکٹو میں بات کریں, تھوڑا سا پاکستان کے تناظر پس منظر سے باہر آ جائیں, تو یہ 1990 کے اندر طے کیا گیا کہ ہم دنیا کو ایک خاص ڈائمنشن پہ رخ پر لے کر جانا چاہتے ہیں. سوویت یونین کا خاتمہ ہوا, رشیا نے جو ہے وہ پسپائی کا شکار ہوئی. اس کے بعد امریکنز, امریکی ماہرین اور یہ سب ذہن بیٹھے, انہوں نے سوچا کہ اب کیا ہو سکتا ہے. آنے والی دنیا کے اندر اب طاقت کا گیم کسی ایک ملک کے ہاتھ میں نہیں رہ سکتا. اب ایک اجتماعی قوت کے ذریعے, ایک تہذیبی ارتقاء کے ذریعے ہی ہم دنیا کے اوپر حکمرانی کر سکتے ہیں, دنیا پہ اقتدار حاصل کر سکتے ہیں, دنیا کو رول کر سکتے ہیں, دنیا کو چلا سکتے ہیں. تمام مسلم ممالک کو اٹھا لیں, ترقی یافتہ کنٹری میں کسی کا شمار نہیں ہوگا, تب ترقی پذیر ممالک کے اندر شامل ہیں. ترقی یافتہ کنٹری کون ہے؟ وہ مغرب ہے. ترقی یافتہ کنٹری کے اندر آپ کو امریکہ ملے گا اور آپ کو یہ سارے ممالک ملیں گے جو پالیسی ساز ہیں, جو پالیسیاں بنا رہے ہیں, دنیا کو رول کر رہے ہیں. یہ ہمیں انسان کو بتا رہے ہیں. دیکھیں انہوں نے صرف یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کا نصاب تعلیم ایک کرنا چاہتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ورلڈ ویو ہی تمہارا ورلڈ ویو ہونا چاہیے. یہ ہے بنیادی فرق. جب ایک قوم کا ورلڈ ویو کسی اور قوم کے ورلڈ ویو سے لیا ہوا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ اپنی ہی گراس, اپنی ہی کیاری کے اندر آپ اپنا پودا نہیں بلکہ کسی اور کا پودا اگا رہے ہیں, جو کہیں اور کسی اور ماحول میں پروان چڑھتا ہے. اس کو کوئی اور آب و ہوا چاہیے ہوتی ہے. آپ نے اپنے ہی ماحول کے اندر وہ مصنوعی آب و ہوا اس کو دی ہے اور اس کے نتیجے کے اندر اس کو کس طرح پروان چڑھا لیے. اب وہ نہ آپ کے کام کا ہے نہ ان کے کام کا, تو شاید پھر بھی ہے, لیکن آپ کے کسی کام نہیں آ رہا. ہماری قوم کا یہ حال ہے, ہمارے تعلیمی نظام کے نتیجے میں نکلنے والی قوم کا یہ حال ہے. اچھا بائی دا وے یہ میں فصیح ایک میں اضافہ کر دوں مطلب لسنرز کے لیے کہ یہ آپ جو بات کر رہے ہیں ایس ڈی جی کا, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کا, یہ یو این کے تحت یہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز بنے تھے 2030 کے لیے. And I think anyone can go up online and check section 4 of SDG Sustainable Development Goals, جو کہ ایجوکیشن کے ساتھ ڈیل کرتا ہے. جسٹ گیٹ اے فیل کہ وہ کیا چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر, اور اوپنلی یہ ڈکلیئرڈ ہے, یہ ایکسیپٹیڈ ہے. پاکستان کا یہ جو یکساں تعلیمی نظام جب بنا اور کریکولم بنا تو یہ ایکسیپٹیڈ بات تھی کہ ایس ڈی جی 4 کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بنایا گیا ہے. یہ کلیئرلی اقرار کیا گیا ہے, یعنی کوئی یہ مطلب یہ سازش نہیں ہے. میرے خیال سے یہ تو کلیئرلی یہ بات ہے. اب ہاں یہ سوال کرنا ایک الگ ٹاپک ہے جو آپ نے اٹھایا ہے, اور اہم سوال ہے کہ یہ ہم کیوں اپنا رہے ہیں. مطلب اس کے اندر اشر بھائی اور فصیح بھائی دونوں, اگر تو یہ بات کیٹیگوریکلی آپ لوگوں نے اس بات کو ہائی لائٹ کر دیا ہے اور اس کو آپ نے پہچان لیا ہے کہ جو سنگل نیشنل کریکولم جو ہمارے پاس آج کی شکل میں جو موجود ہے, یہ 2030 کے یو این او کا جو انہوں نے پروگرام تھا اس کے تحت یہ چیز تشکیل دی ہے, اس کا ایک نمایاں عنصر اس کے اندر موجود ہے. تو میں اس نیشنل کریکولم کو تو سنگل نیشنل کریکولم کو میں ایکسیپٹ نہیں کروں گا. یعنی میں ایک بحثیت یعنی ایک شہری کے پاکستان کے, میرے لیے سنگل نیشنل کریکولم تو میرے بچوں کے لیے تباہی ہے. یعنی اگر وہ والے ورلڈ ویو جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ اس میں لے کر, تو میں تو بولوں گا جو ابھی جو نظام چل رہا ہے پاکستان کے اندر وہ تو میرے لیے بڑی نعمت ہے. کم سے کم میں اپنا بورڈ, اپنی مرضی کا بورڈ, اپنے مرضی کے اسکول کے نظام تعلیم کے تحت اپنے بچوں کو پڑھا کے اپنی مرضی کی تربیت تو دے سکتا ہوں نا, جو میرا ورلڈ ویو ہے. تو مجھے تو نیشنل کریکولم جو بنے گا میرے پاس تو کوئی آپشن ہی نہیں رہے گا نا مجھے تو. پھر جو کہ میں اگر آپ کو بتاؤں, برطانیہ کے اندر یہ بات ہے کہ ان کے اسکولوں کے اندر جو مضامین پڑھائے جا رہے ہیں, ایک مسلم فیملی کے پاس آپشن نہیں ہے کہ وہ اس کے
کیا کہتے ہیں اس مقابلے میں جائے یا اس کے خلاف جائے. اس نے اپنے بچوں کو بھیجنا ہے اسکول, اگر اسکول سے گھر بیٹھائے گی تو ان کے وہ چائلڈ سروسز آ جائیں گی, تو ان کے پاس آپشن کیا ہے, وہی جو برطانیہ کی جو حکومت نے یا جو بھی ان کے نظام نے جو فیصلہ کیا کہ یہ نصاب ہے, یہ ویلیو سسٹم ہے, یہ ہر کوئی پڑھے گا, چاہے مسلم ہے چاہے غیر مسلم ہے چاہے کوئی بھی ہے. تو وہاں کا جو نیشنل کریکولم ہے جو ان کے لیے وہاں پہ نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے, اگر وہی چیز ہمارے یہاں پہ آئے گی, چاہے اس کے اندر کچھ بھی انہوں نے چیزیں تھوڑی بہت ڈالی, اگر وہ وہی گریٹر پروجیکٹ کے تحت ہے, تو میں تو سنگل نیشنل کریکولم تو میرے بچے کے لیے تو بھائی وبال ہے, اس کی آخرت کے لیے اور اس کے نظریات کے لیے, جو بھی اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس حد تک ہے, تو پھر تو جو کرنٹ سسٹم ہے وہی ہم لے کے چلتے ہیں, کیونکہ کم سے کم میرے ہاتھ میں تو کچھ ہوگا نا کہ میں کرنا چاہوں, اور پھر ہم انتظار کریں کہ جب کوئی ایسا اقتدار میں آئے گا اور وہ جو ہے نا ہماری ثقافت کو بھی, ہمارے اقدار کو بھی, ہماری ورلڈ ویو کو بھی یعنی اس طریقے سے دیکھتا ہے جس طرح دیکھنا چاہیے, اور وہ جب نافذ کرے گا تو پھر ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے کہ ٹھیک ہے. اور ظاہری بات ہے اس وقت جب وہ کرے گا تو ہمارے پاس وہ طبقے اس وقت بھی موجود ہوں گے جو اس کو ریزسٹ کریں گے, جو کہیں گے کہ یار یہ تو آپ ہمارے خلاف, ہمارے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے. تو یہ والی تو بحث تو رہے گی. تو ابھی کرنٹ جو نیشنل کریکولم ہے اس کے حوالے سے ہمارا کیا رول ہونا چاہیے, ہم کیا کریں, ہم اس کو ایکسیپٹ کریں, ہم ریزسٹ کریں اس کو, یہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. ایگزیکٹلی پوائنٹ یہی ہے کہ یہ اگر ہماری قوم کے بڑوں کا سوچا ہوا منصوبہ ہے اور اس کے اوپر انہوں نے تفصیلی اس پہ کام کیا ہے, اس کے خد و خال واضح کیے ہیں, تصور حیات کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے تصور تعلیم پیش کیا ہے, اور ان تصور تعلیم پہ کوئی نظام تعلیم موجود ہے اور اس کی ذیل میں کوئی نصاب تعلیم بنانے کی بات ہوتی ہے. دیکھیں نا اچانک یہ ایک ایجنڈا کیسے بن گیا کہ جو ہے وہ نصاب تعلیم میں تبدیلی ہونی چاہیے. پہلے بات ہوتی تھی یکساں نصاب تعلیم کی, اب یہ یکساں نصاب تعلیم کی کوئی بات تو ہو رہی ہے, لیکن اس کے اندر پائیدار ترقی کے مقاصد یہ کیا ہیں, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کہاں سے آ گئے. اور یہ صرف تعلیم کا مسئلہ نہیں ہے, میں نے آپ سے عرض کیا ہے یہ دنیا کے اندر 17 بنیادی دائروں کے اندر یہ کام ہو رہا ہے, جس کے اندر ہمارا معاشی نظام بھی ہے, ہمارا جو ہے وہ پورا فیملی سسٹم ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو جینڈر ایکویلٹی اس کے اوپر بات کی گئی ہے اس کے اندر, اور جینڈر ایکویلٹی کے اوپر وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے کیوں اس پہ ہم بحث کرتے ہیں کہ بھائی تمہاری صنف کیا ہے اور میری صنف کیا ہے. دیکھیں یہ آسٹریلیا کا تو مسئلہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پر نظام تعلیم کے اندر ایک کتاب کے اندر بچے کو پیرنٹ جب پیرنٹ پڑھایا فیملی کا انٹروڈکشن کروایا جاتا ہے تو وہ کہا جاتا ہے کہ ایک ہوتی ہے سنگل پیرنٹ فیملی, ایک ہوتی ہے ڈبل پیرنٹ فیملی. ڈبل پیرنٹ فیملی کے اندر ایک ماں اور ایک باپ ہے, اور سنگل پیرنٹ فیملی کے اندر اکیلی ماں کھڑی ہوئی ہے یا باپ کھڑا ہوا ہے, اور ڈبل پیرنٹ فیملی کے اندر ایک فیملی میں ایک دونوں ہی باپ ہیں اور دونوں ہی ماں ہیں, یہ بھی ہے. تو یہ آپ کا تو مسئلہ ہو سکتا ہے کہ ہم جنس پرستی کی طرف آپ لے کر جانا چاہتے ہیں, آپ نے اپنے اقدار اور ویلیوز میں اس کو شامل کر لیا ہے, لیکن بھائی یہ ایک اسلامی نظریہ رکھنے والی ایک خاص تصور حیات رکھنے والی قوم کا کیسے نظام تعلیم اور نصاب تعلیم کے نقطے کے طور پر یہ شامل ہو سکتا ہے. وہ خود کہہ رہے ہیں کہ پائیدار ترقی سے مراد ایسی ترقی ہے جس میں موجودہ حالات زندگی میں آئندہ نسلوں کو زیر تعارف لائے بغیر, آپ کیسے زیر تعارف لائے بغیر یہ کام کر سکتے ہیں, بہتری لانے کی کوشش کی جاتی ہے. ایسی ترقی کبھی پائیدار ترقی نہیں ہو سکتی جس میں ہم تمام وسائل کو ابھی استعمال کر لیں اور اگلی نسل کے لیے کچھ نہ چھوڑیں. پائیدار ترقی سے مراد ایک ساتھ آگے بڑھنے کی جستجو, دوسروں کی سوچ میں بہتری اور ماحول کی حرمت قائم رکھنے کی صلاحیت ہے. تو میں ایک بیک گراؤنڈ رکھنے والا, میں ایک خاص ذہن و فکر کا آدمی, میں کیسے آپ کو مجبور کر دوں کہ یار آپ اپنے بچے کو اسی نظام تعلیم کے اندر پڑھائیں, آپ کو یہیں پر اسی نظام تعلیم میں اور اسی سوچ سے گزارنا ہے اپنے بچے کو. آپ تو بولیں گے بھائی یہ تو آپ تو مزاحمت کریں گے نا, آپ بولیں گے میری اپنی ایک نارمس ہیں, یہ ایک مسئلہ ہے. فصیح بھائی آپ کی اس کی وجہ جی میں کہہ رہا تھا کہ جینڈر ایکوالٹی کے اوپر جو جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں, اور یہ بڑی نمایاں چیز جو یو این او کی اس رپورٹ کے اندر ہے, ان کے پروگرام کے اندر ہے, اس میں تو کوئی دیکھیں ایک تو جینڈر ایکوالٹی ہے جو ہم بحیثیت مسلمان ہم لوگ اس کے اوپر بھی یقین رکھتے ہیں کہ عورتوں اور لڑکوں کو, مرد اور عورت کو, لڑکے یا لڑکی کو بالکل وہی اپرچونٹیز ایجوکیشن کی برابر ہونی چاہیے, ان کے لیے یکساں موجود ہونی چاہیے ان کے پاس. پھر اس کے بعد جو مواقع پیدا ہونے چاہیے وہ بھی یکساں ہونے چاہیے, اس کے اندر تفریق نہیں ہونی چاہیے. ہم ان چیزوں کو بھی سامنے رکھتے ہیں, لیکن ہم وہ جو جینڈر ایکوالٹی کو جس کو وہ استعمال کرتے ہیں کہ جس کے اندر جینڈر ہی کوئی معنی نہ رہے, یعنی وہ جینڈر خود ایک وہ چیز ختم ہو جائے, اور یعنی جو خاص اگر کوئی تعلیم ایک لڑکی کو بحیثیت لڑکی جو ہے اس کے لیے ضروری ہے, اس کی نشو و نما کے لیے ضروری ہے, اس کو آپ ریکگنائز ہی نہ کریں, اور ایک لڑکے کے لیے جو ضروری ہے بحیثیت لڑکا اس کو بھی آپ ریکگنائز نہ کریں, اس کی تفریق بالکل ختم کر دیں, تو یہ تو معاشرے کو کے اندر جو ہے نا وہ ایک ہلچل مچانے والی بات ہے. تو ہمیں اس چیز کے اندر جی جینڈر ڈسکریمنیشن ایک الگ چیز ہے, بالکل, اور جینڈر ایکویلٹی ایک الگ چیز ہے. ہم ڈسکریمنیشن نہیں چاہتے, ہم یہ نہیں چاہتے کہ استحصال ہو, بالکل, ہم چاہتے ہیں کہ جینڈر جو موجود ہے اس کو جینڈر تسلیم کیا جائے.
اور اس کو ایک ویلیو دی جائے. اب نصابی تجاویز جو پیش کی گئی ہیں اس میں اقداری تعلیم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے یو این او کے ایجنڈے کے اندر 2030 کے پوائنٹ میں کہ ویلیو ایجوکیشن کے نام سے ایک علیحدہ نصابی کتابچہ فراہم کیا گیا ہے. اور اس میں دعویٰ کیا کیا گیا ہے کہ سارے نصاب اور سارے مضامین میں اسی فکر کے طور پر نصابی وجود میں پھیلی ہوں گی اور یہی قدریں طلبہ و طالبات کی شخصیت کا حصہ بنائی جائیں گی. اصل بنیادی بحث یہ ہے کہ ویلیو ایجوکیشن اقداری تعلیم, یہ اقداری تعلیم قدروں کی بات ہو رہی ہے. اسلامی قدریں الگ ہیں, غیر اسلامی قدریں الگ ہیں, دنیاوی قدریں جاننے والے دنیا پسند طبقے کی قدریں دنیا کو دیکھنے کی الگ ہیں, اور دنیا کے مقابلے میں آخرت کو تصور بنانے والی شخص کی قدریں بالکل ویلیوز الگ ہوں گی, دنیا کو دیکھنے کا اتنا الگ ہوگا. تو کیسے آپ اس کو کامن کر سکتے ہیں؟ اور اقداری تعلیم میں آپ کو بتاؤں پھر انہوں نے کیا کیا ہے. اقداری تعلیم میں معلومات عامہ یا معاشرتی علوم وغیرہ کی تفصیلات ہیں, ان کے نصاب کو دیکھ کر یہ واضح ہوتا ہے کہ وہ اس میں ہیومنزم کی بات کرتے ہیں. بالکل. ہیومنزم ایک مغرب کا پورا فلسفہ ہے, اور اس کے تحت وہ جو کچھ چیزیں راسخ کرنے, جو فکر اور خیال راسخ کرنے کی بات کر رہے ہیں, وہ 3 اساسی اقدار ہیں: ہمدردی اور نگہداشت یا دیکھ بھال نمبر 1, دوسرا راست بازی اور امانت داری, اور تیسرا ذمہ دارانہ شہریت. یہ تو ہر قوم کی اپنی اپنی ہو سکتی ہے. ہمدردی کا اور نگہداشت اور دیکھ بھال کا پورا تصور, راست بازی اور امانت داری کا تصور, ذمہ دارانہ شہریت کا تصور. اس کی ان اصطلاحات کی ڈیفینیشن کون کرے گا؟ سوال یہ ہے. کیا ہمارا نصاب ہمارا بورڈ کرے گا, ہمارے ماہرین تعلیم بیٹھ کر کریں گے, اسلامی نقطہ رکھنے والے ماہرین تعلیم کریں گے, یا یہ بھی وہاں سے امپورٹ کی جائے گی؟ یہ سوال تو ہے. یہی سوال ہے نا کہ جزویات جی. جس کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ ڈیٹیلز کی بات کر رہے ہیں, وہاں پہ اصل میں جا کے یہ جو بڑے بڑے لیبلز ہیں, لیبلز تو ہم بھی لگا لیں, ہم اپنا بھی لیں, لیکن ہم ان لیبلز کو ڈیفائن کس طرح کرتے ہیں؟ بات تو اصل میں یہاں پہ آ رہی ہے کہ ہم ایک جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ذمہ داری شہریت کے حوالے سے ہمارا کیا تصور ہے وہ ہم رائج کریں گے, اقدار کی ہماری کیا تصور ہے, یعنی یہ والی چیزیں ہیں جو کہ ہم لیبلز تو ان سے ہم لے لیں یا وہ ہمارے لیبلز لے لیں. مقصد یہ ہے کہ وہ اس کے پس منظر میں کیا تعلیمات دینا چاہ رہے ہیں. تو وہی والی بات ہے. ہم اس کے جی ہم اس کے سولوشنز پہ جائیں نا. آپ نے جب ابھی سوال کیا تھا اس سے پہلے, دیکھیں کچھ چیزیں ہیں, کچھ پوائنٹس ہیں جس کے اوپر ہم متفق ہو سکتے ہیں اور ہم اس کی طرف آگے بڑھ سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ بات طے کر لینا چاہیے کہ یہ صرف پاکستان کے اندر یکساں نصاب تعلیم کے ہونے کے حوالے سے ہونے والی اصلاحات کا معاملہ نہیں ہے. اس کے پیچھے عوامل موجود ہیں بین الاقوامی, اور اس کی بہت ساری مجبوریاں ہوں گی. پاکستان ظاہر سی بات ہے ترقی پذیر ملک ہے, اور بہت سارے ایگریمنٹس ہیں, ابھی آپ ٹی ایف کا معاملہ پورا آپ کے سامنے ہے. تو یہ بہت سارے قوانین, انٹرنیشنلی پاکستان بہت ساری چیزوں میں باؤنڈ ہے. تو اس میں وہ بھی اس معاہدے کا حصہ ہے, پائیدار ترقی کے مقاصد 2030 کے ایجنڈے کے تحت. ان دستاویزات کے اندر جو بات کی گئی ہے کہ سماجی, تعلیمی, سائنسی اور فلسفیانہ مباحث اور اصطلاحات, یہ جو اصطلاحات یہاں بیان کی گئی ہیں, ان کے مفاہیم جو پنہا ہیں, جو ہمارے سامنے واضح نہیں ہے کہ اس سے کیا مراد ہے. سماجی ترقی کیا ہے, تعلیم کے اندر اضافہ میں بہتری کیا ہے, سائنسی اور فلسفیانہ مباحث سے مراد آپ کیا لیتے ہیں, سائنس کو کس نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں. ان کے مفاہیم کو ہم اپنے پرسپیکٹیو میں انڈرسٹینڈ کر کے اس کو ایلیبریٹ کریں, اس کو بیان کریں, صحیح ہے, اس کو ایکسپلین کریں, اور بجائے اس کے کہ ہم جو ہے وہ بالکل نیگیٹ کریں. میرا تو خیال یہ کہ دیکھیں یہ نافذ العمل ہو چکا ہے, اس کے حوالے سے سرکاری سطح پر انڈرسٹینڈنگ بن چکی ہے, اور 2021 میں نصاب آ جائے گا. ماضی کے اندر 10-20 سالوں میں کوششیں ہوتی رہی ہیں آزمائشی نصاب لا کر, وہ شاید چیک کرنے کے لیے تھا کہ ہماری پاکستان کے اندر جو ماہرین تعلیم ہیں یا ان کے ساتھ کام کرنے والی ٹیم ہے, یہ بھی انکشاف آپ کے سامنے کروں کہ ہمارے نصاب تعلیم پر کام کرنے والے صرف پاکستانی لوگ نہیں ہیں, بلکہ اس کے اندر بیرونی ممالک سے تعلق رکھنے والی خواتین اور حضرات نے بھی اپنا کردار ادا کیا ہے. اور اس کی ایک لنک آپ کو جو انٹرنیشنل این جی اوز کہہ رہا ہوں, لوکل این جی اوز جو تھوڑا سا لبرل اپنا گیسچر رکھتی ہیں, انہوں نے بہت سارے سرکاری اسکولوں کو اڈاپٹ کیا ہے. اڈاپٹ کر کے ایک میوزیشین اٹھتا ہے اور وہ آ کے اڈاپٹ کرتا ہے ایک اسکول کو, وہ کیا نظام تعلیم دے گا, وہ کیا نصاب تعلیم دے گا. ایک این جی او بنی ہوئی ہے, ظاہر سی بات ہے این جی او کسی اور کسی مقصد کے تحت کام کر رہی ہے, باہر سے کچھ چیزیں آئیں گی, وہ اس کے مطابق نظام تعلیم بنے گا. یہ سب تجربات ہوتے رہے ہیں. کئی ادارے, ہمارے سرکاری تعلیمی ادارے ہمارے ہاتھ سے, گورنمنٹ کے ہاتھ سے جا کر نجی تعلیمی این جی اوز کے پاس چلے گئے ہیں. دوسرا, ان این جی او ان نصاب کی اداروں کے اندر ایک خاتون لوئس برنارڈوئٹ, یہ خاتون جنہوں نے جو سبھی سندھ کے اندر نصابی آزمائشی نصاب بنایا گیا اس کے اندر کردار ادا کیا. میں نے آپ کو بتایا 2016-17 کے اندر ہم نے کچھ ورکنگ کی تھی, تو اس کے اندر ہمیں نام سمجھ میں آیا. ہم نے جب کچھ لوگوں نے اس کے حوالے سے پاکستان کے اندر میں نے خبر پڑھی کہ کوئی مذہبی پسند طبقے نے اس کے حوالے سے یا کچھ جماعتوں نے ایک خبر شائع کی کہ ہمارے نصاب تعلیم کو خطرہ ہے
بیرونی NGO سے اور بیرونی ایجنڈا رکھنے والے لوگوں سے، تو ان خاتون نے رد عمل بھی دیا، اپنا بیان بھی دیا اور ملک چھوڑ کر فرار بھی ہو گئی وہ، تو مجھے جو ہے وہ مارنے کی دھمکیاں اور کہ صرف ایک بیان اخبار کے اندر چھپا تھا. تو سوال میں تو مطلب اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے پری ہوم ورک جو تھا، پری ریکویزٹ ورک کی ضرورت تھی، وہ سب کیا جا چکا ہے. اب اس کو نافذ تو ہونا ہے. اس ایجنڈے کی روک تھام اور توڑ کے لیے ہمیں جو ہے وہ جو کرنے کی ضرورت ہے وہ کیا ہے، وہ کام یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ سرکاری تعلیمی ادارے، نیم سرکاری تعلیمی ادارے، نجی تعلیمی ادارے اور مدارس، ان کے جو اساتذہ ہیں، میں نے آغاز میں بالکل گفتگو کے بات کی تھی کہ استاد بڑا مرکزی کردار رکھتا ہے نظام تعلیم کو پروان چڑھانے میں اور نئی نسل کی ترویج میں. تو اساتذہ کی فکری و اخلاقی تربیت کا منصوبہ ہمیں خود سے بنانا ہوگا. اگر ہم یہ کر لیتے ہیں تو آپ کوئی بھی لرننگ آؤٹ کم لے کر آئیں، آپ کسی بھی لرننگ آؤٹ کم کے اوپر جو ہے وہ اپنا ایجنڈا بنا کر لے کر آئیں. نصاب ایک تو نیشنل کریکولم کے حوالے سے کوئی تحفظات نہیں ہے، الحمدللہ وہ بہت اچھا نیشنل کریکولم ہے، اس کے اندر چیزوں کو بہت محفوظ کیا گیا ہے اور کوئی خطرہ اس کے اندر موجود نہیں ہے. اس کے اندر بھی چیزیں ڈھلیں گی، نیشنل کریکولم کا پارٹ بنیں گی، تو اس کو ٹیچ کرنے والے اساتذہ، ان کی فکری اخلاقی تربیت ہوگی تو وہ اس قوم کو بلڈ اپ کر سکتے ہیں، اس کو وہ فکری غلامی سے بھی نکال سکتے ہیں، عملی غلامی سے بھی نکال سکتے ہیں، اور ایک جارحانہ اگریسو اپنا ویژن رکھنے والی قوم کے طور پر دنیا کے سامنے لا سکتے ہیں. پھر یہ کہ پاکستان میں نیشنل کریکولم کے ذمہ داران اور سرکاری افراد سے میرا خیال ہے ملاقاتوں کی ضرورت ہے. جو ہمارے نیشنل کریکولم کے افراد ہیں، اس پہ کام کر رہے ہیں، اور سرکاری افراد، ان سے جو یہ والے افراد ہیں جو دینی ذہن رکھنے والے لوگ ہیں وہ ملیں، ملاقاتیں کریں، ہر چیز اوپن ہے، ان سے معلوم کریں بھائی کیا تحفظات ہیں، ہمارا کنٹریبیوشن کیا ہو سکتا ہے، وہ بھی بات کریں. حکومتوں پر دباؤ ڈالا جائے کہ اسٹوڈنٹس لرننگ آؤٹ کم جو SLOs جو بنیادی طور پر اس ساری مقاصد کی تکمیل کے اندر بنیادی کردار ادا کرتے ہیں، جس کی بنیاد پہ نصاب بنتا ہے SLOs کے اوپر، وہ واضح کریں کہ یہ کون کون سے ہیں. ابھی انہوں نے پرائمری کا سطح کا تو کر دیا ہے، لیکن آگے مزید بھی انہیں میرا خیال ہے اعتماد میں لینا چاہیے گورنمنٹ کو، اور ان سے یہ بھی لینے چاہیے. پھر یہ کہ بغور مطالعے اور تحقیق کے بعد بیرونی ایجنڈے کے تحت نافذ ہونے والے جو آؤٹ کمز آ رہے ہیں، اگر وہ آ رہے ہیں تو ان سے نمٹنے کے لیے پہلے ان آؤٹ کمز پر اپنا ہوم ورک کر لیں. صرف بیٹھ کر بات کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. ہم نے بھی آج اپنی گفتگو کی ہے، بہت ساری چیزیں ابھی ہڈن ہیں، ہمارے سامنے نہیں ہیں. اس پر مزید ماہرین تعلیم کو، مزید کنسرن لوگوں کو اس پر ہوم ورک کرنا چاہیے کہ وہ بیرونی ایجنڈے کے تحت نافذ ہونے والے آؤٹ کم سے اچھا نمٹنے کے لیے ان آؤٹ کم کا مقابلہ. اس میں فصیح میں کنکلوژن سے پہلے یہ ایک لائک بگ پکچر پینٹ کرنا چاہوں کہ اس وقت جو روش ہے ہمارے موجودہ حکومت کی بھی اور رہی بھی ہے، مطلب خاص طور پہ ابھی بھی ہے، وہ یہ کہ بھائی دیکھیں یہ ساری باتیں آپ مطلب یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ یار مطلب ہمارے بچے کے پاس بیسک تعلیم کا انفراسٹرکچر بھی نہیں ہے، نصاب تو چھوڑ دیں، اور ہمارے پاس کھانے کو نہیں ہے، ہمارے پاس معاشی مسائل اتنے ہیں، ہمارا بچہ ہم ایز اے کنٹری گلوبلی کمپیٹ ہی نہیں کر سکتے، تو اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اور مزید ہم الگ تھلگ ہو جائیں. ٹھیک ہے، مطلب یہ ایک تصور پیدا کر دیا گیا ہے اس وقت کہ کامیابی کی نشانی تو یہی ہے نا کہ ہم گلوبلی کمپیٹ کر سکیں. مطلب یہ بار بار گلوبلائزیشن نے ایک بات رٹا لگوایا ہے نا ہم سے کہ بھائی آپ نے تو گلوبل لیول پہ کمپیٹ کرنا ہے، آپ کیوں ان سے، آپ تو ان کی قدر قیمت جو چیزیں بلکہ ہم آہنگی پیدا کریں. آپ کو تو چاہیے کہ آپ ان کے ساتھ جو وہ جینڈر نیوٹرلٹی کے وہ شاید سبق دیں، یا وہ سرمایہ داری کے سبق دیں، کیپٹلزم کے دیں، یا وہ کوئی بھی نظام کے دیں اور کلچرل ویلیوز دیں، آپ بلکہ ان کو اڈاپٹ کر لیں جلدی، تاکہ آپ کمپیٹ کر سکیں، آپ کو آپ کے بچے کو بھی پوزیشن مل سکیں. بلکہ یہ تو پچھلے 10-20 سال سے بالکل فاؤنڈیشنل ایسپیکٹ رہا ہے ہمارے کیریکٹر بلڈنگ کا ایز اے کنٹری، جہاں پہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ بھائی انٹرنٹ باہر کے جو لوگ ہیں ان سے مروبیت کی ان کو نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے اور بولا جاتا ہے کہ بھائی آپ نے ان کی طرح بننا ہے، آپ کا نصاب تو مطلب مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ہم یہ بات تو کر رہے ہیں، مگر سچ بات تو یہ کہ پچھلے 10-20 سال میں یہ خود بخود یہ گاڑی چل رہی تھی، یہ پہیہ آگے بڑھ رہا تھا، اور یہ پہیہ یہی تھا، اسی کے نام پہ آگے بڑھ رہا تھا کہ ہم نے گلوبلی کمپیٹ نہیں کریں گے تو ہمارا نظام تو ختم ہو جائے گا. دیکھیں معاشی نظام اگر آپ دیکھ لیں، سود کی بنیاد پہ ہمارا پورا ملک چلتا ہے، اسٹیٹ بینک سے لے کر سارا. اب اس کو میں اس ڈیبیٹ کی طرف جاتا ہی نہیں کہ وہ اسلامک ہے نان اسلامک، یہ ساری چیزیں، مگر اوپنلی سود ڈکلیئرڈ ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ باقی ساری چیزیں آپ کی ایسی چیزیں ہیں جو کہ لبرل نہیں، مکمل طور پہ غیر اسلامی قدر قیمت میں آتی ہیں. تو کہنا مقصد یہ ہے کہ ہم نے تو یہ پہیہ چلا دیا ہے 10-20 سال پہلے، اب تو یہ چل پڑا ہے،
اب ہم اس کو کہیں کہ ہم روک دیں اور بولیں کہ یار نہیں ہمیں تو بالکل الگ ہو کر سوچنا ہے, ہم یہ مروب کیوں ہو رہے ہیں, تو یہ تو وہی والی ڈبیٹ ہے جو کہ ڈاکٹر اقبال, علامہ اقبال نے بھی رکھی اپنے اشعار میں, اور آج بھی ہم 100 سال بعد بھی وہی بات کر رہے ہیں. تو فرق کیا مطلب رہا؟ دیکھیں آپ نے اقبال کا حوالہ دے دیا. بات یہ ہے کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ ان کو کمپیٹ کرنا, لیکن جس کو آپ کمپیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, جس تہذیب کو, آپ صرف اس کے ایجوکیشن سسٹم کو دیکھ رہے ہیں, آپ وہاں کے ٹیکنیکل اسپیکٹس کو پیش نظر رکھے ہوئے ہیں کہ وہاں کس طریقے سے ذہن پر کام کیا جاتا ہے, انٹلیکچوئل مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہوتا ہے, وہاں کے ادارے. اس وہیں کے نظام تعلیم کو کمپیٹ کرنے کے لیے پاکستان سے آپ کے بہت سارے لوگ گئے. آپ کے لوگوں نے اپنے آپ کو منوایا ہے, پاکستانیوں نے اپنے آپ کو منوایا ہے کہ ہم آپ کا مقابلہ کر سکتے ہیں. MIT کے اندر ڈاکٹر عافیہ صدیقی ہو یا اور اس طرح کے بے شمار نام ہوں, لیکن ان کو آپ دیکھیں ان کے ساتھ کچھ اور کہانی کی جاتی ہے اور وہ منظر سے غائب ہو جاتے ہیں. ایک بہت طویل فہرست ہے پاکستان میں, بہت سارے مسلم کنٹریز کے اندر ایسی فہرست موجود ہے. آپ جن کو کمپیٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں, پہلے جو دیکھیں نا, وہی والی بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی بھینس, میں نے اپنی بھینس کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ پلایا پیٹرول, آپ بھی پلا دیں. میں نے بھی پلا دیا, مر گئی. میں نے آپ سے آ کے کہا کہ بھائی میری بھینس تو مر گئی, آپ نے کہا میری بھی مر گئی تھی. تو بھائی بات یہ کہ اقبال نے کہا ہے تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی, جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. یہ مسئلہ نظام تعلیم کا نہیں, تہذیب کا مسئلہ ہے, کلچر کا مسئلہ ہے. وہاں کی تہذیب آپ اٹھا کر دیکھیں کہ آپ وہاں کی, میں ابراہیم بھائی سے آپ سے پوچھتا ہوں, میں آپ سے پوچھتا ہوں, کیا آپ مغربی ویسٹرن کلچر کو اڈاپٹ کرتے ہوئے وہاں کا فیملی سسٹم اپنے یہاں چاہتے ہیں؟ کیا اپنی فیملی کو, اپنے فیملی سسٹم کو مغرب کے فیملی سسٹم کے ساتھ کمپیٹ کرنا چاہتے ہیں؟ آپ ایک اوبیسلی بولیں گے کہ نہیں, وہاں تباہی ہے فیملی سسٹم کے اندر. وہاں اگر کوئی نارمز موجود ہیں تو وہ ایک مصنوعی, ایک تصنع, ایک بناوٹی نارمز ہیں ساری. اس کی جو اقبال نے کہا تھا کہ کیا کہتے ہیں کہ تمہارے یہ اسمنائی مگر جھوٹے نگوں کی رضاکاری ہے, جھوٹے نگوں کی رضاکاری ہے. اگر آپ ادھر جانا چاہتے ہیں, دیکھیں نظام تعلیم ہی قوموں کو بناتا ہے, قوموں کو بگاڑتا ہے. قوموں کو زوال کا اور قوموں کے عروج کا مدار نظام تعلیم کے اوپر ہے, اور نظام تعلیم فکر پہ بیس کرتا ہے, فکر پہ, اچھی کتابوں پہ نہیں, ٹیکنیکس پہ نہیں, اسکلز پہ بھی نہیں کرتا. بدقسمتی سے ہمارے نظام تعلیم کی بنیادیں اسکلز, ٹیکنیکس اور یہ اس سارے تصورات کے اندر ہمیں, ان ساری چیزوں کے اندر ہمیں محصور کر دیا گیا ہے. کوئی اچھی انگلش بول لے, اچھی ہاں, گفتگو تاکہ کر ہم لے, کمپیٹ کر اچھے سکیں نا, پلیٹ فارم. فصیح چونکہ تاکہ ہم کمپیٹ دیکھیں, کر سکیں نا, یہی کہتے ہیں نا وہ بار بار, یہی تو رٹا جی جی, ہے, معاشی طور پہ دیکھیں ہوتا کمپیٹ کر کیا ہے, ہوتا کیا سکیں, ہے, ہر طرح سے کمپیٹ کر سکیں, ٹیکنیکلی کمپیٹ کر سکیں, ہوتا ووکیشنلی کیا ہے, کمپیٹ کر سکیں. مجھے نہیں معلوم کہ مجھے یہ مثالیاں دینی چاہیے, لیکن میں مثال دے رہا ہوں. میرا اپنا ایک دوست, اس نے جو ہے وہ ڈگری مکمل کی زیبی سے, گریجویشن کیا پولیٹیکل سائنس کے اندر. اس کے بعد اس نے باہر سے پڑھا, یو کے سے جو ہے ماسٹرس کی ڈگری حاصل کی, اور PhD کے لیے اس کو اسٹینفورڈ نے آفر کیا. اسٹینفورڈ نے اس کو آفر کی PhD 100% اسکالرشپ کے اوپر. اس نے وہاں PhD کا اپنا جو تھیسس اس کو ٹاپک کر کے دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بریلوی مکتبہ فکر جو پولیٹیسائز ہوا ہے, اس کے خدوخال اور اس کی وجوہات میں آپ کو کر کے بتائیے. تو بات یہ ہے کہ وہ آپ کے, ہاں دیکھ رہے ہیں آپ, وہ آپ کے اسٹوڈنٹ کو آپ کے یہاں بلاتے ہیں, آپ کے مائنڈ سیٹ سے سچواتے ہیں, اور سچوانے کے بعد آپ کے یہاں بیچنا کرتے ہیں, اس کے اوپر کام کریں. ان کے پاس اپنا ایک ایجنڈا ہے پورا کام کروانے کے لیے. ہماری ملاقات ایک جاپانی خاتون سے ہوئی اتفاق سے. وہ پاکستان کے اندر آنر کلنگ کے حوالے سے ریسرچ کرنے کے لیے آئی تھی. ایمنسٹی انٹرنیشنل کا پروجیکٹ تھا. وہ بدھسٹ تھی, نان مسلم تھی, اور اردو اچھی بول لیتی تھی. ان کے شوہر جو وہ ٹوکیو یونیورسٹی کے اندر پروفیسر بھی تھے اردو کے. تو وہ انڈیا بھی گئی, جاتی رہی ہیں, پاکستان آئیں, اردو اچھی خاصی بول لیتی ہیں. انہوں نے ہمارا انٹرویو کیا, ان کے ساتھ 4-5 دوست تھے. اتفاق سے ہماری ملاقات ہوئی کسی کے توسط سے. تو ان سے سوالات ہوئے. انہوں نے سب سے پہلا بات یہ کی کہ پاکستان آنر کلنگ کے حوالے سے, غیرت کے نام پر خواتین کے قتل کے حوالے سے انڈیا اور پاکستان میں زیادہ ایشوز ہیں. انڈیا میں انہوں نے کہا کہ میں وہاں سے ہو کر آئی ہوں, میں نے میٹنگ بھی کی, پاکستان میں مل رہی ہوں لوگوں سے. تو ہم نے ان سے پہلے یہ بات کی کہ آنر کلنگ کی تعریف کیا ہے. انہوں نے اس کو وضاحت کی. یہ وہی تعریف اور اصطلاح تھی جو مغربی تصور ہے کہ عورت کو جو ہے وہ اس فورس میرج کے ذریعے اس ٹھکانے لگا دیا جائے اور اس کے ساتھ جو زیادتی ہے ظلم کیا جائے. فورس میرج کے خاص تصور ہے وہ نہیں چڑھا دینا, اور یہ سب انہوں نے کیسز کے طور پر یہ باتیں کی کہ پکڑا پاکستان میں خاص طور پہ دیہاتوں میں یہ کام ہوتا ہے. ہم نے کہا بالکل غلط بات ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے. ہم نے کہا دیکھیں یہ مسلم سوسائٹی کے اندر تو ہو رہا ہے, لیکن اسلامی سوسائٹی جہاں ہو وہاں ایسا نہیں ہوتا. یہاں اسلام موجود پریکٹس نہیں ہے, زیادہ یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے. اگر اسلام پریکٹس ہو تو ایسی صورتحال موجود نہ ہو. دوسرا ہم نے ان سے بھی سوال یہ کیا, ہم نے کہا کہ آپ کا آنر کلنگ کو یا خواتین کے ساتھ استحصال کے تصور کو ایک خاص دائرے میں سوچنا, یہ آپ کو ایک تصور دیا گیا, مغرب نے دیا, ایمنسٹی نے دیا, جس نے بھی دیا, وہ یہ ہے کہ جی آپ اس کو اس تصور اس تناظر میں دیکھیں کہ شادیوں کو جو زبردستی شادیاں کروائی جاتی ہیں اس کے نتیجے کے اندر یہ سارے معاملات ہوتے ہیں.
تو زبردستی شادیوں کو جس کو آپ فورس میرج کہہ رہی ہیں ہمارے یہاں اس کو ارینج میرج کہا جاتا ہے. اور ہم نے اس کا بھی طریقہ بتایا کہ وہ کیسے ہوتی ہے, اس کے اندر تحفظات کی حفاظت کی کتنی یقین دہانی ہوتی ہے, تو خاندانوں کی سپورٹ ہوتی ہے اور آگے تک معاملات کر چلتے ہیں, یہ سب بتایا. یہ سب تفصیلات انہوں نے سنی تو انہوں نے کہا کہ میرا تصور اس سے یکسر مختلف تھا جو آپ بتا رہے ہیں. ہمارا تصور تو یہ تھا کہ وہ زبردستی خاتون لڑکی کو جو کہا جاتا ہے کہ باپ کہتا ہے میری مرضی سے ہوگا, بھائی کہتا ہے میری مرضی سے شادی ہوگی, اور جہاں کہہ دیا جائے وہاں آپ کو جو ہے وہ شادی کرنی ہوتی ہے. ہمارے ذہن میں تصور تھا. پھر ہم نے ان کے سامنے دوسرا نقطہ نظر رکھا. ہم نے کہا کہ آپ پاکستان اور مسلم کمیونٹی کی بات کر رہی ہیں یا تھرڈ ورلڈ کنٹریز, سیکنڈ ورلڈ کنٹریز کی بات کر رہی ہیں, ترقی یافتہ کنٹریز کے اندر کیا مسئلہ ہے؟ ہم نے کہا کیا آنر کلنگ صرف لو میرج فورس میرج سے ہوتی ہے؟ کیا لو میرج خواتین کے ساتھ غیرت کے نام سے قتل کی ذریعہ وجہ نہیں بن سکتی؟ بالکل بنتی ہے. ہم نے کہا کہ اگر ایسا ہو کہ خود سپوز کریں کہ آپ کی بہن ہو اور آپ کی بہن کو ایک لڑکا جو ہے وہ جو چیٹر ہے وہ اپنے جھانسے میں لا رہا ہے, اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ 2 نمبر لڑکا ہے, آپ اس کو بچائیں گی یا آپ اس کو اس کے رائٹس اور اس کی آزادی کے جو رائٹس ہے اس کی بنیاد پر اس کو وہ کرنے دیں گی جو چاہ رہی ہے؟ لڑکا میں میرا بالکل حق ہے, میں اس کو سمجھاؤں گی اور بتاؤں گی. میں نے کہا اگر نہیں مانتا اس کے نتیجے کے اندر وہ قتل کر دیتا ہے تو آپ اس قتل کو کیا کہیں گی؟ آنر کلنگ کہوں گی. عورت کے نام پر عورت کا قتل ہے یہ, اور اس کی عزت کے ناموس کی خاطر اپنے آپ کو مار لیا اگر اس نے. تو یہ ساری بات سننے کے بعد آخر میں ہم نے پھر ان کو یہ بات کلیئر کی کہ مسئلہ جو ہے وہ نقطہ نظر کا ہے, پوائنٹ آف ویو کا ہے, ورلڈ ویو کا ہے. جب آپ خاص تناظر کے اندر چیزوں کو دیکھنا شروع کرتے ہیں تو آپ اسی تناظر کے اندر ہر چیز کو دیکھتے ہیں اور نتیجہ آپ وہی دیکھتے ہیں جو آپ کو جس سائنس سے سٹوایا گیا ہوتا ہے. تو بنیادی بات یہ ہے. تو ہم جو بات کر رہے تھے اسلامی تہذیب کے تناظر کے اندر کہ ہمارے ہاں ہم یہ جو اصطلاحات رکھی گئی ہیں ان اصطلاحات سے کوئی اختلاف نہیں ہے. ان اصطلاحات کو وضاحت اس کی ہونی چاہیے. اس کی وضاحت میں کروں گا یا آپ کریں گے سوال یہ. آپ کریں گے تو اپنی تاریخ کے مطابق کریں گے, اپنے تصور حیات کے مطابق کریں گے. جب ہم کریں گے تو اپنے ہوم ورک کے ساتھ کریں گے. تو ہمیں وہ ہوم ورک کی ضرورت ہے. ہمارے بڑوں کو یہ ہوم ورک کرنا چاہیے جو ہوم ورک انہوں نے کیا ہوا نہیں ہے. تو اس کی یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بنیادی طور پر جانے کی ضرورت ہے. جی فصیح بھائی, آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس کو میرے خیال میں سمرائز کر دیا. آپ نے جو پازیٹیو اسپیکٹس ہو سکتے تھے اس نصاب تعلیم کے, جو یکساں نصاب تعلیم ہے اس کے حوالے سے, وہ بھی آپ نے اجاگر کیا. اور جو عنصر اس کے حوالے سے ہمیں چوکس رہنا چاہیے, جس کے حوالے سے ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے, اور جس کو ہمیں ایک خطرہ موجود ہے جو آپ نے کہا ہے ہمارے پاس بالکل منڈلا رہا ہے, اس کے حوالے سے بھی ہمیں کیا کہتے ہیں ریڈی رہنا چاہیے. اور ایک بہت بڑی بحث ہے یہ, جس کے ہم نے کچھ پہلوؤں کے اوپر آج تھوڑی سی گفتگو کی ہے, وہ بھی آپ کے توسط سے. تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنا جو ہے وہ بہت ہی بزی ٹائم, مجھے اندازہ ہے ابھی بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہیں پہ یونیورسٹی میں بیٹھے ہوئے اور ہم سے بات کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ اس گفتگو کو جاری رکھیں, اس کے اور جو پہلو ہیں ان کو بھی ڈسکس کریں, اور کوشش کریں کہ ایک بڑے سلوشن کی طرف جایا جائے. ایک پورے نظام کی جو ہماری تہذیب, ہمارا ورلڈ ویو جو ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں کیا ایکچولی آلٹرنیٹیوز ہیں جو کو ہم اپنا سکتے ہیں, اس کے اوپر بھی ہم گفتگو کریں, لوگوں کو اس کی طرف توجہ دلائی جائے. تو انشاءاللہ اس کے لیے بھی ہم آپ کو کبھی موقع ملے گا تو آپ کو مدعو کریں گے. بہت شکریہ آپ کا. جی ابراہیم بھائی, بس میں کلوزنگ کی طرف آپ جا رہے ہیں, اس سے پہلے بس میں یہ بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ اس کو بالکل ایسے نہیں لینا چاہیے کہ ہم اس کو بالکل نگیٹ کر دیں, بلکہ ہمیں اس کے اوپر ایک اچھے ہوم ورک کی ضرورت ہے. جی. اور اس وقت جو ضرورت ہے وہ بیرونی ایجنڈے کے تحت جو ہمیں بظاہر لگ رہا ہے کہ یہ آؤٹ کمز آنے والے ہیں اور یہ جو ہے وہ نصاب کا حصہ بنیں گے, تو کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم جو ہے وہ اپنا ایک ہوم ورک کریں اور ان طے شدہ لرننگ آؤٹ کمز کے اوپر قومی جو نصابی ادارے ہیں, ہمارے ملک کے اندر جو نصابی ادارے ہیں, وہ پہلے سے تیار ہوں اس کے اوپر اور کچھ کرنے کے لیے. دیکھیں اب یہ وہ کرنے کی اس میں ضرورت نہیں ہے کہ اپنی ڈیٹ کی مسجد بنانے کے بجائے میرے خیال ہے اس پر متفق ہونا چاہیے. تمام لرننگ جتنے بھی نصاب سازی کے ادارے ہیں وہ اپنے آپ کو پیش کریں, گورنمنٹ لیول پر بھی پیش کریں, اور طے شدہ جو لرننگ آؤٹ کمز ہیں جن کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے اگر ناگزیر ہو گیا تو ہم ایک ایسا مشترکہ نصاب بنانے پر متفق ہو جائیں جو ہماری ضروریات اور ہمارے مقاصد کے تحت ہو. تو بظاہر چیز ہے کہ ان کے نصاب دیے ہوئے لرننگ آؤٹ کمز کو واضح کرتے ہوں, اور اسی بنیاد کے اوپر ہم جو ہے وہ حکومتی سطح پر اپنی خدمات پیش کریں. ابھی ایسا ایک مثال میرے نظر سے گزری کہ کوئی نجی تعلیمی ادارے کا نیٹ ورک تھا جس نے کشمیر کے اندر غالباً حکومت سے بات کر کے ان لرننگ آؤٹ کمز کے حوالے سے کوئی تبدیلیاں اور نصاب میں تبدیلیوں کا موقع تھا, تو انہوں نے اپنا کردار ادا کیا اور کہا کہ بس آپ یہ کوشش کیجیے گا کہ آپ نصاب سازی کا جو کام ہے جو آپ باہر کی کسی این جی او سے کروائیں گے, ان سے کروانے کے بجائے ہمیں بتائیں کہ آپ کو اس ڈائریکشن میں نصاب چاہیے, ہم اس کے لیے ہیلپ آؤٹ کرنے کو تیار ہیں. یہ ایک مثال میری نظر سے گزری تھی. دوسرا, حکومت نے قرآن کے اندر نصاب کو بھی شامل کیا ہے, یہ بڑا خوشائند عمل ہے. اس کے اندر انہوں نے ایسے اداروں کو لیا ہے جو ٹپیکل مسلکی بنیاد پر موجود نہیں ہے,
بلکہ وہ کیریکٹر بلڈنگ پہ کام کرنے والے ادارے ہیں. انہوں نے ان کو اپروچ کیا ہے اور حکومت نے بھی اپروچ کیا, انہوں نے بھی آپس میں بیٹھے ہیں اور انہوں نے اس بات پر تعاون کی یقینداری کی ہے کہ ہم مل کر کیسا نصاب بنائیں گے جو قرآن و سنت کی بنیاد کے اوپر ہو, جو بنیادی طور پر بنیادی قرآن کی تعلیم اپنے بچوں کو منتقل کر سکیں, اور اس کے اندر کوئی اختلافی یا کوئی ایسی چیز نہ ہو جو فروعی بحثوں کے اندر جا سکے, پوری بنیادوں کے اوپر ہم رہتے ہوئے اس کو کریں. تو نصابی کتب کے علاوہ ایک اور بات کہ اگر نصاب رائج ہو بھی جاتا ہے جو بھی ہے, اور وہ اگر اس میں خدشات بھی ہیں ہمیں یا کسی کو بھی, تو یہ نصابی کتب کے علاوہ معاون کتب ہوتی ہیں نصاب کے اندر, آپ کیا کہتے ہیں شامل کرتے ہیں اور اسکولس پڑھاتے ہیں اور کریکولم کا حصہ ہوتی ہیں, معاون کتب اس کو کہا جاتا ہے. ان معاون کتب کو جو ہے اس کے اوپر اساتذہ کو کام کرنا چاہیے کہ اگر کوئی اخلاقی خطروں کے پامال ہونے کا یا کچھ ایسا معاملہ اگر محسوس بھی ہو خطرے کا معاملہ, تو ہمارے پاس بیک اینڈ پہ ایسا ہوم ورک ہو کہ ہم اپنے بچوں کے اندر اپنی اسلامی اور دینی تشخص و شناخت کے ساتھ ان کی اسلامی خطروں کے اوپر بھی کام کرتے ہوئے ان کی ذہن سازی کا کام کر سکیں. بہرحال یہ ہلڑ بازی کا موقع نہیں ہے, اس پہ سنجیدگی کے ساتھ اس موضوع پہ مزید لکھنا بھی چاہیے, مزید ڈبیٹ بھی ہونی چاہیے. اس پہ مختلف میں آپ کے توسط سے آپ کے پلیٹ فارم سے جو ہمارا باثر طبقہ ہے, پڑھا لکھا طبقہ ہے اور جو عوام ہے, ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اس موضوع پر پڑھیں, ڈیٹیلڈ پڑھیں, کیونکہ یہ آپ کا مستقبل ہی نہیں بلکہ اگلی نسلوں کے مستقبل کا, عمر پاکستان کے نسلوں کا مستقبل کا سوال اس کے اوپر منحصر ہے, اس پہ انحصار کرتا ہے. بالکل, بہت زبردست بات آپ نے کی, جزاک اللہ فصیح بھائی. دوبارہ آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا, بہت اچھی بات کی آپ نے, ہمارے پاس بڑے اچھے طریقے سے سم اپ کر دیا. لسنرز کو بھی ہم یہی بات کہیں گے جو فصیح بھائی نے ابھی کی ہے کہ اس کے اوپر سنجیدہ طور پہ اس کے اوپر غور کریں, یا آپ کے اور آپ کے آنے والی نسلوں کے جو ہے وہ مستقبل اور ان کی رہنمائی کے لیے بہت ضروری ہے. فصیح بھائی اور اشر بھائی کا یہ خاص شکریہ, انہوں نے قیمتی وقت نکالا. لسنرز, آپ لوگ ہمیں تمام پلیٹ فارمز پہ جو ہے وہ سن سکتے ہیں اور سن بھی رہے ہوں گے, اور فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں. ٹویٹر ہے, انسٹاگرام ہے, ریڈٹ ہے, یوٹیوب ہے, پوڈ کاسٹ کے ڈفرینٹ پلیٹ فارمز ہے, گوگل پوڈ کاسٹ, ایپل پوڈ کاسٹ, اینکر وغیرہ پہ ہم ہر جگہ موجود ہیں. تو ہماری طرف سے دس واز اٹ, انشاءاللہ انٹل نیکسٹ ٹائم, سلام فرام دا چوک.